बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। हज़रात, हम दोबारा से आप तमाम लोगों का आज की इस मजलिस में इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। हमको जैसा कि पता है, ये बुक डिस्कशन सीरीज़ का 12वां सेशन है एसआई ऑफ इंडिया की जानिब से, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के कई सेशंस बहुत ही अहम किताबों पे अहम मुफक्किरीन, अहम स्पीकर के साथ मुनक़िद हुए। आज दोबारा से हमें खुशी है कि हम एक बहुत ही खूबसूरत मजमूए के साथ, खूबसूरत जमात के साथ, खूबसूरत स्पीकर्स के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हज़रात, आज जिस किताब पे बुक डिस्कशन होना है वो रूहानियत के नाम से है, रूहानियत। और इसके मुसन्निफ मोहतरम जनाब मुहिउद्दीन गाज़ी साहब हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और साथ में हमारे जो चारों अहम स्पीकर्स हैं, उन तमाम का भी इस्तकबाल करते हैं, और आप तमाम शुरका का भी इस्तकबाल करते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले गुजारिश करेंगे शुजाउद्दीन फहद साहब से कि वो इस किताब की एक मुख्तसर तलखीस पेश कर दें हमारे सामने, ताकि उसके बाद फिर हम सबके सामने उसकी एक ओवरव्यू, एक खाका सामने रहे किताब का, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की गुफ्तगू को उससे कनेक्ट हो सकें, उसको कायदे से समझ सकें। शुजाउद्दीन फहद साहब रिसर्च एसोसिएट हैं और कोऑर्डिनेटर हैं CSR सेंटर फॉर स्टडी एंड रिसर्च में, और साथ में आपके अहम इंटरेस्ट के मैदानों में साइकोलॉजी है, साइकोथेरेपी है, इस्लामिक काउंसलिंग है। तो हम गुजारिश करते हैं शुजाउद्दीन फहद साहब से कि वो रूहानियत इस किताब की तलखीस पेश करें और इस पे अपने साथ में कमेंट्स भी पेश करें। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो मैं सबसे पहले तो ये किताब का तारुफ आपके सामने जैसे कि आ चुका है। किताब का नाम रूहानियत है। ये किताब के मुसन्निफ जो है मौलाना मुहिउद्दीन गाज़ी साहब हैं। ये किताब का जो मरकज़ी जो मौज़ू है वो है मारिफ़त रूह और उसके तकाज़े, और वो तकाज़ों को उसकी तकमील करने के लिए क्या ज़राए हैं, तो उसके ऊपर इसकी किताब के अंदर गुफ्तगू की गई है। इसमें कुछ अहम इस्तिलाहात है, अगर ये किताब को हमको समझने के लिए तो मुसन्निफ की कुछ अहम इस्तिलाहात और कुछ कुल्लियात मुसन्निफ ने किताब के आगाज़ ही में आप उसको तमहीद के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मारिफ़त रूह से मुराद वो चीज़ें हैं कि जो रूह को जो है वो क़ुव्वत बख्शने वाली जो चीज़ें हैं उसकी मारिफ़त, और जो चीज़ें उसको कमज़ोर करती हैं उसकी मारिफ़त। दूसरी चीज़, ये मारिफ़त रूह का जो लफ्ज़ है वो हकीकत रूह से मुख्तलिफ है। मुसन्निफ शुरू में ही इसके ऊपर गुफ्तगू करते नज़र आते हैं कि हकीकत रूह जो है वो मुमकिन नहीं है, इस दुनिया में तो मुमकिन नहीं है। इसके बाद मुसन्निफ ये एक कुल्लिया यहाँ बयान करते हैं कि हकीकत जिस्म जो है वो एक मुमकिन और आसान है बनिस्बत हकीकत रूह के समझने से, और जिस्म की हकीकत जो है वो रूह के मारिफत के लिए पहला जरिया, पहला सोर्स है। दूसरा जरिया रूह की मारिफत का वो एहसास और कैफियत है। तीसरा जरिया जो है वो उसके तकाजे हैं, जो 4 तकाजे मुसन्निफ अपनी किताब के अंदर बयान करते हैं, जिसमें तहारत है, ग़िज़ा है, उसके मसरत है, रूह को किस चीज़ों से मसरत मिलती है, खुदा से कुर्बत है। इसके बाद आप किताब के जब आखिरी जब ये तमहीद के हिस्से में आप देखेंगे तो वहाँ पे मुसन्निफ कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करते हैं, और ये इसका मकसद बयान करते हैं कि किताब लिखने का मेरे पीछे क्या मकासद थे। तो आप ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि मौजूदा वक्त में जो रूहानियत है और उसकी मारिफत और उसके तकाज़ों के उसके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है, और उसकी 3 बड़ी वजूहात, 3 बड़े ऐसी चीजें हैं कि जो ये गफलत के अंदर एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। सबसे पहले चीज तो ये है कि जो लोग नफ्स और नफ्स के तकाज़ों के ऊपर जो लोग उसकी तिजारत करते हैं वो लोग इसके अंदर है, वो कॉर्पोरेट इसके अंदर है। दूसरे वो न्यू स्पिरिचुअलिस्ट है, जिन्होंने एक तो गिरोह वो न्यू स्पिरिचुअलिस्ट का और रूहानियत के वो तबके का जिक्र करते हुए आप नजर आ रहे हैं कि जिसके अंदर उन्होंने दुनिया से काट के रखा है। और दूसरा भी जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग है मुसन्निफ के नजदीक, वो न्यू स्पिरिचुअलिस्ट है कि जिन्होंने एक आर्टिफिशियल जराए, मसनवी जराए से जो मादियत में ही पूरे तौर पर आलूदा है, वो जराए से रूहानियत की थोड़ी बहुत तस्कीन फराहम कर रहे हैं। तो ये 3 आपके मुसन्निफ के नजदीक ये किताब के अंदर आप जब उसके प्रॉब्लम पे आएंगे तो ये 3 बड़ी वजूहात है, और इसका हल मुसन्निफ अपनी जबान में इस तरीके से बयान करते हैं कि असल रूहानियत वो है जिसमें जिस्म और रूह दोनों के तकाजों का सही इदराक किया जाए और दोनों के दरमियान कामिल तवाजुन रखा जाए। ये किताब इसी जरूरत की तकमील के लिए लिखी गई है।
اب جب آپ کتاب کی ایک آؤٹ لائن دیکھیں، جب آپ کتاب کو آپ اس کے آپ انڈیکسز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کتاب 4 باب میں تقسیم ہے، اور یہ باب اصل میں منازل ہیں روح کی۔ تو اس میں سب سے پہلی جو منزل ہے وہ روح کی طہارت ہے، دوسری جو منزل ہے وہ روح کی طاقت ہے، تیسری منزل روح کی فرحت ہے، اور چوتھی اور آخری جو منزل ہے وہ روح کی خدا سے قربت ہے۔ تو یہ 4 منازل میں آپ نے روح کی یہ ڈیولپمنٹ کے سٹیجز کے طور پہ منازل آپ نے بیان کیے ہیں۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے مصنف کے کچھ اہم کلیات ہیں جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے، جس کی وجہ سے آپ آگے کی کتاب سے اور اچھے سے معنی اس کو آپ سمجھ پائیں گے، کمپریہنڈ کر پائیں گے۔ سب سے پہلے روح اور جان کو مصنف نے الگ الگ رکھے ہیں کہ روح الگ چیز ہے، جان الگ چیز ہے۔ جسم کی معرفت اور جان کے معرفت کے بعد ہی روح کی معرفت شروع ہوتی ہے۔ اس میں خاص اصطلاحات کا آپ نے استعمال کیا ہے، جس کے اندر تزکیہ اور تجزیے سے جو مراد لیا ہے وہ معرفت، تزکیے سے مراد روح کی معرفت اور اس کے تقاضوں کو تکمیل کرنے کی کوشش، تجزیے سے مراد نفس اور اس کے تقاضوں کو ڈومیننٹ رکھنا اپنے ذات پر، اور روح اور اس کے تقاضوں سے نظر کو اوجھل رکھنا۔ روحانیت یہ اصطلاح سے جو مراد لیا جا رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جسم اور روح کے جو فرق کی جو معرفت ہے وہ، اور تکمیل روح کے جو تقاضے ہیں اس کی تکمیل کرنا۔ ہم اب کچھ ہلکے بہت جو چیپٹرز کے اندر جو پوری گفتگو آئی ہے اس کو میں تھوڑا سمرائز کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھوں گا۔ سب کے سبھی یہ جتنے بھی 4 منزل ہیں، یہ 4 باب جو ہیں، تو اس کے اندر شروع میں کچھ ہلکی بہت کلیات اور پروپوزیشنز مصنف پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف کچھ انٹرونشنز اس میں بیان کرتے ہیں کہ کس کے ذریعے سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، کیا وہ ذرائع ہیں، تو وہ ذرائع کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے پھر کانسیکوینسز اور اس کے موٹیوز کے اوپر آپ گفتگو کرتے ہیں کہ اس کے محرکات کیا ہیں۔ اگر طہارت ہے تو طہارت کے محرکات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی جو اگر آپ دیکھیں جو اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے کچھ جو کنسرن وہ آخر میں بھی میں رکھوں گا، کچھ سوالات میں سمجھنا چاہوں گا مولانا محترم سے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو پہلے چیپٹر میں میجر پروپوزیشنز اور کلیات جو ڈسکس کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جسم جو ہے وہ ظاہر ہے، روح جو ہے باطن ہے، اور باطن کے احوال جو ہے وہ ظاہر کے ذریعے سے سمجھے جائیں۔ یہ ایک بہت بڑا کلیہ ہے جس کے اوپر وہ پورے سبھی چیپٹرز کے اندر وہ ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ اس کے حوالے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وضو سے وہ شروع کرتے ہیں، وضو، غسل، اور یہ چیزیں یہ تو ظاہری پاکیزگی کا کیا کہتے ہیں سامان ہے، لیکن یہی ساتھ ہی ساتھ باطنی آپ کی طہارت کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ ایک اہم کلیہ ہے کہ اور اسی کے ذریعے سے آپ باطن کو سمجھنے کے لیے بھی آپ یہ ظاہر کی چیزوں سے ہی آپ باطن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو باطن کے احوال کے لیے جو دوسری جو چیزیں آتی ہیں جس کے اوپر ہماری جیسے خوابوں کی تعبیر ہے، خوابوں سے سمجھ کر کے بھی لوگ باطن کا اندازہ لگایا کرتے ہیں، جو کئی صوفیے اور جو سلسلے ہیں ان کے اندر بھی، اور جو سائیکو تھراپیز ہیں ان کے اندر بھی یہ اسیسمنٹ کے ایک میجر وہ ہے۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ ہمارے مصنف جو ہے اس پہ تھوڑی سی رہنمائی فراہم کرے۔ دوسرا بہت اہم کلیہ جو پوری کتاب کے اندر آپ کو نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ اصلاح کے لیے، باطن کی یہ اصلاح کے لیے، اس کے تزکیے کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر کا تزکیہ، ظاہر کے اوپر جو محنتیں ہوں گی وہ باطن کے تزکیے کے لیے کافی ہے، یا پھر وہ چیزیں باطن کا جو تزکیہ ہے، جو اصلاح ہے، وہ ظاہر کے اوپر محنت سے وہ تکمیل ہو جائیں گی۔ یہ ویو بہت حد تک کہ جو سائیکولوجی کے اندر ایک اسکول آف تھاٹ ہے بیہیویئرسٹ، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ظاہر اور آپ کے بیہیویئر کے اوپر ہی محنت کے ذریعے سے، اس کی تعدیب کے ذریعے سے آپ کیا کہتے ہیں باطن کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہ کئی حد تک کہ اس انداز کی گفتگو محسوس ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو انٹرونشنز آپ دیکھیں گے تو الگ الگ طریقے سے آپ کیا کہتے ہیں جو دینی فرائض اور دینی احکامات ہے وہ کیسے طہارت فراہم کرتے ہیں روح کی، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کا جیسے وضو کا میں نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ مسجد یہ پاکیزگی کا گھر ہے، تو جگہ بھی پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے کیسے معاون ہے، اور کیا اعمال ہیں کہ جو پاکیزگی اور طہارت حاصل کی، جس کے ذریعے سے پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ ایک اہم گفتگو جو اس کے اندر بہت پازیٹیو نظر آ رہی ہے کتاب کے اس کے اندر، وہ یہ محسوس ہوئی کہ اس کے اندر بہت زیادہ غور فکر کے اوپر جو فوکس کیا گیا ہے، مائنڈفل پریکٹس کے اوپر۔ آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں، تو وضو کے اندر جو دعا ہے اس کی جو فضیلت کی جو احادیث ہے اس کے اوپر آپ غور کرتے ہوئے آپ جب وضو کرتے ہیں تو وہ
اصل طہارت فراہم کرتی ہے۔ تو یہ قلب کی جو حضوری ہے، یہ جو آپ کے مائنڈفلنس ہے کہ آپ مائنڈفل ہو کر کے جو کام کو انجام دے رہے ہیں، تو یہ ایک اہم پہلو یہ کتاب کے سبھی الگ الگ جتنے بھی آپ انٹرونشنز آگے کے بھی آپ جب دیکھیں گے تو اس کے اندر اس کے اوپر بہت کھل کر کے بہت اچھے انداز سے گفتگو کی گئی ہے۔ تو نماز، صدقہ، روزہ، حج اور یہ جتنے بھی مراسم عبودیت ہے، یہ کیسے آپ کو غذا فراہم کر رہے ہیں، طہارت فراہم کر رہے ہیں، اللہ سے قربت عطا کر رہے ہیں، قربت اللہ سے قریب آپ ہو رہے ہیں کے ذریعے سے، تو اس کی بہت بہترین انداز میں بہت کوہرنٹلی آپ نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ پھر گناہوں کے اس کے اوپر کہ گناہ کیسے پاکیزگی اور طہارت کے جو پورا تصور ہے اسلام کا، اس میں یہ ایک اہم ہے کہ آپ کو یہ مہلکات سے بچنا بھی ہے کہ مہلکات کے اوپر آپ حرام عقل حرام کے اوپر، حرام کمائی کے اس پہ اور گناہ کے دوسرے جو فعل ہیں، تو وہ کیسے آپ کی روح کی پاکیزگی کے اندر ہرڈلز ہیں، اس کے اوپر آپ گفتگو کرتے ہیں۔ توبہ روح کی پاکیزگی کا یہ ایک اہم انٹرونشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک ذریعہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو ختم کرتی ہیں، روح کو اور پاک کرتی ہیں، نیت کی پاکیزگی اور دعا، یہ کچھ اہم پہلو ہے کہ جو آپ کو یہ روحانیت طہارت کے خاص طور سے یہ منزل کے اندر اس کے یہ انٹرونشن کے اور یہ ذرائع کے طور پر یہاں پہ گفتگو ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ پھر آپ اس کے موٹیوز کے اوپر کہ کیا محرکات ہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا اہم محرک آپ بیان کرتے ہیں کہ جو روح ہے اس کو اللہ نے، اور اللہ چونکہ قدوس ہے، پاکیزہ ہے، وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، تو یہ چیز روح کے اندر پہلے سے ودیت ہے، روح کے اندر یہ پہلے سے ہے کہ انسان پاکیزگی کو پسند کریں۔ دوسری چیز اس کا آخرت میں جو انجام ہے، یہ ایک بہت اہم محرک ہے کہ جو پاکیزہ لوگ ہیں وہ بہترین جنتوں میں ہوں گے اور جو ناپاک لوگ ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ تیسرا محرک اس دنیا کے اندر بھی پاکیزہ لوگ پاکیزہ چیزوں سے قریب ہوتے ہیں، ان کو پاکیزگی پسند آتی ہے، اور ناپاک لوگ وہ ناپاکی کو پسند کرتے ہیں اور ناپاکی کے اندر ہی وہ رہنا چاہتے ہیں، وہ ان کا محرک بنتا ہے۔ تو یہ کچھ محرکات کے اس کے اوپر آپ گفتگو کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے منازل کے اندر بھی یہی محرکات کے الگ الگ محرکات کو گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں جو خلاصہ کلام ہے تو اس کا جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر تقریباً سبھی جو خلاصہ جو پیش کیا گیا ہے وہ پہلے کی پوری گفتگو سے مماثلت اور کوہرنٹ اور سنک میں نظر آتا ہے، سوائے ان 3 پوائنٹس کے کہ جس کی میں وضاحت چاہوں گا کہ یہ گفتگو کے دوران اس کے اندر تو اس میں نہیں آئی، لیکن آخرت میں اس پہ سنائڈنگ کمنٹس اس کے اندر آپ کو دکھتے ہیں، چلتے چلتے ایک طریقے سے کمنٹس ہیں، جیسے کہ کوئی انسان اپنی روحانی طہارت کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں ہے، ہر شخص کو اپنی روحانی طہارت کا بیڑا خود اٹھانا ہے۔ اب یہ جو گفتگو ہے، یہ گفتگو پچھلے کوئی بھی پنوں میں ڈسکس نہیں ہوئی، اس میں ایک یہ چیز ہے کہ جس کے اوپر اور وضاحت آ سکتی ہے کہ جو شروع میں جو پرابلم ایڈریس کیے گئے ہیں تو اس میں سے روح کے تقاضے اور اس کے وہ ایسپیکٹ کو تو ایڈریس کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ جو پہلو ہے کہ کیا یہ نیو اسپریچول موومنٹس ہیں یا پھر یہ جو نئے رجحانات اٹھے ہیں یا پھر اسلام کے اندر جو رجحانات ہیں، اس کی گفتگو یہ اس کے پنوں کے اندر نہیں دیکھنے مل رہی ہے، تو یہ اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت چاہیے، کیونکہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو شروع میں آپ نے جو اپنا پرابلم سٹیٹمنٹ جو رکھا ہے کتاب کے اندر، تو اس کے اندر اس سے یہ احساس ہم اس کو قبول کیے اس چیز کو کہ اس کے اندر اس کے اوپر گفتگو ہوں گی کہ کس طریقے سے طہارت کے موضوع پہ اگر بات ہو رہی ہے تو طہارت کا کس طریقے سے یہ کارپوریٹ یا پھر نیو اسپریچولیسٹ اس کو کیسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور اس کی غلط تصویر کس طریقے سے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو لاسٹ میں خلاصے میں ایک جملہ یہاں پر ہے لیکن اس کی وضاحت پچھلے پنوں میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسے طہارت کی کوئی سند نہیں دی جاتی ہے، یہ اور اس قسم کی سند یا پھر یہ ایک پورے سسٹم کی طرف اصل میں اس کو اشارہ سمجھ رہا تھا کہ طہارت کے کئی ہمارے سلسلوں کے اندر باقاعدہ خلیفہ اور الگ الگ سندیں دی جاتی ہیں کہ انسان کامل اور یہ چیزوں پہ، تو یہ آخر میں یہ کمنٹ ہے لیکن اس کی کہیں وضاحت اس کے اندر نہیں دیکھنے ملی۔ اسی طریقے سے اس انتظام کی تجارت کاری ممکن نہیں ہے اور نہ اس کے ذریعے لوگوں کے جذبات کا استحصال کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک سمرائز کیا گیا لیکن پورے پنوں کے اندر اس کے اوپر اتنی کھل کر کے گفتگو نہیں آئی۔ اسی طریقے سے روح کا جو دوسری منزل ہے، یہاں سے میں تیزی سے چونکہ وقت بھی کم ہے تو دوسری منزل کے اس کے اندر جو ہے یہاں پہ روح کو ڈرائیونگ فورس کے طور پہ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز کہ روح کی حکومت طاقتور جسم پر ہو،
یہ بھی ایک اہم تصور جس کا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی کیے ہیں کہ قوت ملکیہ اور قوت بہیمیہ کے اس میں کہ ایک طاقتور جسم، ایک قوت جس کی بہیمیہ جو قوت جتنی مضبوط ہے تو اس کے اوپر ایک ملکیہ مضبوط قوت جو ہے وہ حاوی ہو۔ روح کو غذا اور ریاضت کی ضرورت، اب اس کے اندر آپ کئی ذکر اذکار کا آپ نے اس میں بہت زیادہ اس کی غذا کے اس میں ذکر اذکار پہ بہت امفیسس کیے جو میں اس سے بہت متفق ہوں۔ روزہ روح کی طاقتور، روزہ روح کو طاقتور بناتا ہے، اور اسی طریقے سے دوسری جتنی بھی انٹروینشنز اور ذرائع ہیں وہ سب فرائض سے لیے گئے ہیں، صدقات ہے، نماز ہے۔ پھر مجاہدہ نفس کے اوپر آپ اس کے اندر گفتگو آتی ہے، تقوی اور تقویت کے اس کے اندر احسان روح کی بہترین غذا ہے، اور اس میں ساتواں اور آخری جو انٹروینشن اس کے اندر آپ کو ملے گا وہ یہ ہے کہ جو روح معرفت کی پیاسی ہے، یعنی کہ علم، غور، فکر، تدبر اس کی پیاسی ہے، یہ اس کی غذا ہے کہ وحی کے اوپر غور و فکر کرنا، اللہ کی کائنات کے اوپر غور و فکر کرنا، تو یہ اس کے بہت پازیٹیو پہلو ہیں یہ انٹروینشنز کے اس کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر روحانی محفلوں کا ذکر اس کے اندر کیا گیا 8ویں انٹروینشن کے طور پہ کہ روحانی طاقت کا بھرپور استعمال ہو، اس کے اوپر وہ کیے ہیں کہ آپ کے جو قوت، جو پوٹینشل، جو خودی کا تصور علامہ اقبال بھی دیتے ہوئے، تو یہ گفتگو کا کئی حد تک کہ آپ اس کو اثر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے کی جو منازل ہیں اس کے اندر بھی آپ نے وہ منزل کے اس کے اندر شروع میں ہی کلیات کو گفتگو ہو گئی ہے، اب اس کے بعد صرف انٹروینشنز کے اوپر بہت اچھے جامع انداز میں آپ گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی یہ چیز کے اوپر غور فکر اور عقل کی جو قوت ہے وہ بہت زیادہ آپ کیا کہتے ہیں بہت امفیسائز کرتے ہوئے اس پہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اس کی یہ کتاب کی بہت خوبیاں ہیں کہ جس کے اوپر مجھے بہت پسند آئی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو پرابلم، جو کوشچنس میں نے پہلے ریز کیے ہیں وہ بھی ہے، اس کے علاوہ اس میں کہیں اور بھی اسے چلتے ہوئے کمنٹس ہیں کہ جس کے اوپر تھوڑا اور وہ چاہیے، ریمارک چاہیے، کہ جس کے اندر خاص طور سے مراقبے کا اس کے اندر ذکر آیا، لیکن مراقبے کی ایک وہ تصویر صرف سامنے لی گئی، ایک پہلو لیا گیا کہ جس میں بیٹھ کر کے ایک طرف وہ جو کیا کہتے ہیں ذکر کیا جا رہا، لیکن اس کی اور بھی شکلیں جو ہیں الگ الگ اس میں، اس کے اوپر گفتگو آنی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ اس میں اہم چیز کہ جو پوری روحانیت کے موضوع کے اوپر جو گفتگو جب کی جاتی تو اس کے اندر اصل جو تربیت کی زیادہ تر جو گفتگو ہوتی ہے وہ وجدان اور انٹیوشن اور اس کے اوپر کشف پہ گفتگو ہوتی ہے، جس میں آپ ادھر سائیکولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں جو اسپریچول اس پہ کام کریں تو میڈیٹیشن، میٹاکوگنیشن کی ٹریننگ، اس قسم کی چیزوں کے اوپر یہ لٹریچر آیا ہے۔ تو جو آپ نے شروع میں پرابلم کو جو آپ نے ریز کرے ہیں تو اس کے اندر یہ پہلو کے اوپر بھی گفتگو آنا چاہیے تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ شجاع الدین فہد صاحب، آپ نے بہت ہی مختصر وقت میں بہت ہی جامع انداز میں کتاب کا بھرپور تعارف بھی کیا اور اپنے بہت سے سوالات بھی پیش کیے۔ حضرات اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم گزارش کریں گے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا مجیب الرحمان عتیق ندوی صاحب سے کہ آپ اس کتاب پر اپنی تبصرے، اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آپ مشہور شخصیت ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، درجنوں کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور مترجم بھی ہیں، اور عالمی سطح پر کئی بڑی کانفرنسز میں آپ نے شرکت کری ہے۔ آپ موجودہ وقت میں دارالعلوم امام ربانی نیرل، وہاں پہ آپ سینئر استاد کے طور سے جو ہے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں ادب کے ساتھ محترم جناب مجیب الرحمان عتیق ندوی صاحب سے کہ آپ روحانیت پر اپنا تبصرہ اور اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے فاضل دوست جناب ذوالقرنین حیدر صاحب کا کہ انہوں نے اس علمی خوبصورت مجلس میں مجھے شرکت کا موقع عنایت فرمایا اور ایک بڑی بہترین علمی اور پرکشش کتاب کے مطالعے کا اور اس مطالعے کی روشنی میں آپس میں مناقشے کا مجھے موقع دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ میں اس وقت استنبول ایئرپورٹ پر موجود ہوں اور روحانیوں کا شہر استنبول کو کہا جاتا ہے، تو روحانیت کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے یا اپنے کچھ متواضعانہ اور طالب علمانہ گفتگو کرتے ہوئے
مجھے یہاں اس ماحول سے بھی ہو سکتا ہے کچھ روحانیت ملے۔ بہرحال ترتیب تو یہ تھی کہ میں آج قطر میں ہوتا اور باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس کتاب پر گفتگو کرتا، لیکن کچھ سفر کی ایسی ترتیب بدل گئی کہ مجبوراً میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ مجھے یہیں ایئرپورٹ سے اس وقت کتاب کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کتاب ہمارے فاضل دوست جناب محی الدین غازی صاحب کی ہے۔ محی الدین غازی صاحب سے بھی میرے الحمدللہ بڑے پرانے اور برادرانہ اور دوستانہ تعلقات بھی ہیں۔ ان کی شخصیت کو دیکھنے کا، سمجھنے کا مختلف سیمیناروں میں موقع ملا، مختلف موقعوں پر ان کے ساتھ علمی گفتگو میں بیٹھنے کا موقع ملا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے فاضل دوست کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سی اہم خصوصیات سے نوازا ہے۔ اور اختصار کے ساتھ اگر میں کہنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اور اس خانوادے کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن فہمی کا ذوق عطا فرمایا ہے، خود اس کتاب میں بار بار وہ جھلکتا ہوا مجھے نظر آتا ہے، جس کو ہمارے فاضل دوست نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کتاب ایک بڑی فاضلانہ اور علمی کاوش ہے، اور اپنے مضمون کے لحاظ سے، اپنے مواد کے لحاظ سے، اپنے اپنے اسلوب کے لحاظ سے بہت جاذب نظر بھی ہے اور بڑی پرکشش بھی ہے۔ اگر اس کو پڑھیں اور مطالعہ کریں تو پھر اس کو رکھنے کو جی نہیں چاہتا، بلکہ پوری کتاب آپ ایک مجلس میں پڑھ جائیے۔ یہ کتاب کی ایک عمومی خصوصیت محسوس ہوتی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ کتاب کی یہ خصوصیت دراصل آتی ہے اس وجہ سے کہ کتاب کے مصنف نے اس میں کیسا خون جگر استعمال کیا ہے۔ کتاب صرف علمی الفاظ کو صفحات پر لکھ دینے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے یہ چیز کہ مصنف نے کس تصور سے، کس نظر سے، کس ذوق سے، کس نیت سے اس اپنے افکار کو صفحہ کرتاس پر مرتب کیا ہے۔ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے سامعین کو متاثر کرنے میں۔ بہرحال مجھے تو اس میں یہ چیز محسوس ہوتی ہے۔ اپنی گفتگو کے آغاز میں مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے، اجازت ہو تو اس کو ذکر کر دوں۔ ہمارے محترم جناب مولانا رفیق قاسمی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان سے کافی زمانہ پہلے میری ملاقات ہوئی مرکز جماعت اسلامی میں۔ تو ان سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ مولانا، آپ کے نام کی شناخت کے ساتھ جماعت اسلامی کا یہ آفس، مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ انقلاب آپ میں کیسے آیا، رفیق قاسمی صاحب اور اوپر سے جماعت اسلامی، یہ اتحاد بین الضدین کیسے ہو گیا؟ تب مولانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت جواب دیا اور فرمانے لگے کہ اس کو انقلاب نہ کہیے، بلکہ کہیے کہ یہ بگاڑ کیسے آیا ہے میرے اندر، یہ تحریف کیسے آئی ہے، یہ کہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے فاضل دوست محی الدین غازی صاحب کی طرف سے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، ایسائیوں کے پلیٹ فارم سے، نوجوانوں کی تربیت کے ایک بہت اہم اور بڑے مؤثر پلیٹ فارم سے ایسے موضوع کی گفتگو اور ایسے موضوع پر کتاب لکھنا، یہ بہت خوش آئند قدم ہے۔ آپ مبارکباد قبول کیجئے کہ آپ نے یہ فرض کفایہ ادا کیا ہے، اور عام طور پر اس اسلوب میں اردو زبان میں کوئی اور کتاب میری نظر میں موجود نہیں ہے۔ روحانیت کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، جیسے یعنی زمانے قدیم میں تو بہت سی لکھی ہوئی ہیں جو ہمارے ائمہ کی، علماء کی اور بڑے بڑے مصنفین کی ہیں، اور متقدمین میں بھی، متاخرین میں بھی لکھی جاتی رہیں۔ ابھی ماضی قریب میں جو ہمارے سامنے کتابیں لکھی گئیں، بالخصوص میں اس وقت ذکر مناسب سمجھوں گا، جیسے عفیف عبد الفتاح صاحب کی کتاب ہے الحیات الروحیہ، اور غالباً اس کا اردو ترجمہ جہاں تک مجھے خیال ہے عبید اللہ فہد فلاحی صاحب نے بھی کیا ہے۔ میری نظر سے وہ ترجمہ تو نہیں گزرا، البتہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے اور سنا ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ حلمی کی کتاب ہے الحیات الروحیہ، یہ بڑی مؤثر اور بڑی مفصل کتابیں ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تزکیہ و تصوف احسان السلوک، وہ بھی اس موضوع کی ایک بڑی اہم اور اچھی کتاب ہے۔ لیکن ان ساری کتابوں میں سمجھتا ہوں ہمارے فاضل دوست نے جو یہ کتاب مرتب کی ہے، اس کا حسن یہ ہے، پہلی چیز اختصار کے ساتھ
بہت مرتب انداز سے معنی خیز گفتگو. دوسری اس کی اہم خصوصیت میری نظر میں یہ ہے کہ انتہائی سہل اسلوب کے ساتھ، بڑے آسان اسلوب کے ساتھ روحانیت کو سمجھانے کی کوشش کی. لیکن اس کے باوجود میں مصنف سے یہ گزارش کروں گا کہ اس میں بعض چیزیں ایسی آ گئی اس کے آسان اسلوب کے حسن کو چھپا لیتی، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا جو سہل اسلوب ایک عام انسان کے لیے مؤثر ہو سکتا ہے، یا نوجوانوں کے جس پلیٹ فارم سے اور مؤثر ترین پلیٹ فارم سے آپ نوجوانوں کی تربیت کر رہے ہیں اور اس کی بڑی بامقصد کوشش کر رہے ہیں، وہ شاید ان کے لیے اس طرح کی تعبیرات بوجھل ہوں. اس کو ایسے آسان سے آسان تر اسلوب میں اور مزید کوشش کیجیے جیسے حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی دینیات کا اسلوب ہے، جس میں مولانا محترم نے بہت ہی سہل اسلوب کے ساتھ فکر اسلامی کو پیش کیا ہے. تو اس میں جو بعض ایسی چیزیں اور تعبیرات آ جاتی ہیں جو بظاہر عام ذہن کو سمجھنے میں مشکل ہوں، اس کو تھوڑا سا سہل بنائیں. مثلا جیسے ایک جگہ ایک لفظ میں پڑھ رہا ہوں، اسی کو معرفت کا وہ الہام عطا کیا گیا ہے. معرفت کا وہ الہام عطا کیا گیا ہے، بڑی خوبصورت تعبیر ہے، لیکن بظاہر جو عام نوجوان ہیں، جو بہت عالم نہیں ہیں، جو بہت زیادہ گہری علمی گفتگوؤں کو نہیں سمجھ پاتے، شاید ان کے لیے یہ تعبیر مشکل ہو. یا اسی طرح کی اور تعبیرات جن کی طرف اشارہ ہمارے فاضل ملخص نے کیا ہے، ضرورت ہے کہ ان کو اور سہل بنایا جائے. میرے نزدیک اس کتاب میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، سہل اسلوب کے ساتھ روحانیت کے تصور کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ روحانیت ایک فطری طبعی ایسا تقاضا ہے جس کو انسان بآسانی پورا کر سکتا ہے. دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی اختلاف نہیں، اور بالکل یہ بات اپنی جگہ پتھر کی لکیر ہے کہ روحانیت انسان کی ایسے اہم ترین ضرورت ہے جیسے اس کے لیے غذا اور پانی کی ضرورت ہے، جیسے اس کے لیے سانس لینے کو ہوا کی ضرورت ہے، ویسے ہی روح کے عنصر کی ترقی، اس کی تطویر، اس کو آگے بڑھانا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ دراصل مقصد زندگی ہے. اور بقول سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے کہ یہ حقیر ترین، کمزور، بڑا معمولی درجے کی مخلوق انسان، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے اگر اللہ کی طرف سے پھونکی ہوئی وہ روح جس کا اشارہ ونفخت فیہ من روحی انسان میں موجود نہ ہو، اگر وہ لطیفہ ربانی اور وہ روحانی عنصر انسان سے نکال دیا جائے تو پھر انسان ہے کیا؟ سلالۃ من ماء مہین ہے، وہ مٹی کا ایک مشت غبار ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اسی کی ترقی و تطویر دراصل مقصد زندگی ہے. اور عجیب بات ہے کہ انسان اس مادی دنیا میں، اس مادیت کے شور و غل میں اس روحانیت سے غافل ہو جاتا ہے. اور مصنف نے اس کتاب میں اس کا جا بجا ذکر کیا ہے کہ انسان روحانیت کے اس پہلو سے جو حقیقت میں مقصد حیات ہے، انسان مادیت کے اس شور و غل میں اس سے غافل ہو جا رہا ہے، یا اس کو چھوڑ بیٹھا ہے، اس کے تقاضوں کو چھوڑ بیٹھا ہے. اب یہ جو روحانیت ہے، حقیقت ہے، مقصد زندگی ہے، جس کے ذریعے انسان ہے، اس کو کیسے پورا کیا جائے؟ اس کو پورا کرنے کے جو طور طریق، جو اسالیب مشہور ہوئے، مروج ہوئے، ان اسالیب نے ایک طرف تو یہ پیغام دیا کہ روحانیت تو ایسی چیز ہے جو خال خال لوگوں کے بس کی بات ہے، یا جو ترک دنیا کر لے ان کے بس کی بات ہے، یا ایسے لوگوں کے بس کی بات ہے بھائی جو تھوڑا سا اپنے آپ کو فارغ کر کے دین کے لیے خاص ہو جائے. یعنی روحانیت کو ایسا ان اسالیب نے چیستہ بنا دیا، معمہ بنا دیا کہ لوگوں کے ذہن پر جیسی ضرورت تھی غذا اور پانی کی طرح، وہ ضرورت اوجھل ہوتی چلی گئی، لوگ اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگے اور ان کے لیے آسان نہیں رہا. اس کتاب کی مجھے اہم خصوصیت یہ نظر آتی ہے کہ مصنف نے روحانیت کے مفہوم سے قریب کرنے کے لیے، روحانیت کے مفہوم کو اختیار کرنے کے لیے، روحانیت روح کی تطویر اور ترقی کے لیے
وہ اسالیب، وہ طریقے اور وہ راستے بتائے ہیں جو انسان کی فطرت کی آواز ہے، جو گویا اس کے ضمیر کا تقاضا ہے، جو خود اندر سے اس کا ضمیر اور اس کا قلب یہ کہے گا ارے یہ تو اتنی آسان چیز ہے، تو ہم بآسانی کر سکتے ہیں، ہم خود اپنی روحانیت کی تطویر کر سکتے ہیں۔ ورنہ روحانیت کے وہ تقاضے، وہ اسالیب جنہوں نے مشکل ترین بنا دیا، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ رہا جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہمارے امت کے افراد اور نوجوانوں اور لوگوں کو روح کی تطویر اور ترقی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے سے۔ مثلا یہ بات سمجھی گئی، وہ دانستہ یا نادانستہ، میں اس وقت اس موضوع پر تو نہیں گفتگو کروں گا، یہ بات سمجھی گئی اور یہ ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ روحانیت کی ترقی کے لیے کسی شیخ کا مرید ہونا ضروری ہے، روحانیت کی ترقی کے لیے بیت ضروری ہے، روحانیت کی ترقی کے لیے کسی کے پاس حاضر ہونا ضروری ہے، اور پھر جو اس کے طریقے، اس کے اسالیب ایسے بیان کیے گئے کہ لوگ اس کو اپنے لیے بڑی مشکل سمجھ کر بھاگنے لگے۔ کتاب نے ایسا طبعی اسلوب پیش کیا اور ایسا ذریعہ دیا کہ آپ قرآن پڑھو، روحانیت ترقی کرے گی، وسجد واقترب، سجدے کرو اور روحانیت کے قرب کے منازل حاصل کرو۔ انسان نمازیں پڑھتا ہی ہے، تلاوت کرتا ہی ہے، ذکر کرتا ہی ہے، انسان اچھے کام کرتا ہی ہے، صبح سے شام تک انسان کی ایک عام انسان کی زندگی میں بھی بے شمار ایسے کام ہوتے ہیں جن کے لیے اگر اس کے دل میں یہ تصور پیدا کر دیا جائے کہ وہ اپنی نیت درست کر لے تو صبح سے شام تک بغیر کسی جد و جہد کے اس کے سینکڑوں کام اور ہزاروں نشاطات ایسی ہوں گی جس کو وہ خود بھی سمجھے گا کہ میں نے روحانیت کا ایک طریقہ اور ذریعہ استعمال کیا، اور وہ احساس اس کی روح کو ترقی بھی دے گا۔ تو کتاب ایک سرسری جائزے میں روحانیت کے حصول کا ایسا طریقہ بتاتی ہے جو بہت زیادہ طبعی، فطری اور انسان کے ضمیر کی آواز ہے۔ یہ میرے نزدیک اس کی بڑی اہم خصوصیت۔ دوسری اہم بات یہ ایک اور ہے کہ ہمارے فاضل دوست نے اور مصنف نے روحانیت کی تعمیر کے لیے، روحانیت کی تطویر اور ترقی کے لیے قرآنی منہج اختیار کیا۔ انہوں نے قرآنی منہج اختیار کیا ہے، قرآنی آیات سے استدلال کیا ہے اور قرآنی ذوق دینے کی کوشش کی ہے۔ کیا خوبصورت ایک جگہ پر لکھا ہے اور کیا خوبصورت انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاری کا یہ طریقہ نہیں بتاتا کہ جسمانی طریقوں کو نظر انداز کر کے دنیا سے ناطا توڑ لیا جائے، جسم کو محروم کر کے روح کو۔ ہم تمام شرکا سے معذرت خواہ ہیں، انشاءاللہ بس جلدی سے اس کو ٹھیک کر کے آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑا سا ہم آپ لوگوں سے صبر کی درخواست کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے، وہ سالو نہیں ہو پا رہی ہے، تو ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہم درخواست کریں گے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ محترم جناب مولانا شبیر عالم صاحب سے کہ آپ ہمارے ساتھ اس کتاب پہ اپنے تاثرات شیئر کریں۔ محترم جناب شبیر عالم صاحب بھی ہم تمام لوگ کے لیے بہت ہی معروف شخصیت ہیں، آپ جماعت اسلامی کے مرکزی ذمہ داروں میں سے ہیں اور ایک اہم مفکر کے طور پہ آپ کو ہم لوگ جانتے ہیں، تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کتاب پہ روحانیت کے حوالے سے آپ کے موضوعات میں روحانیت، فلسفہ اور علم اور فکر، یہ تمام چیزیں بہت ہی خاص اہمیت کے حامل ہیں، تو ہم درخواست کرتے ہیں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ شبیر عالم صاحب سے کہ آپ اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ روحانیت کے موضوع پر مولانا ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب کی کتاب مختصر تو ہے لیکن ہے بہت جامع۔ اس موضوع پر رتب و یابس تحریروں کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے۔ مادہ پرستی اور اقلیت پسندی کی الغار کے باوجود جدید مغربی مفکرین کی بھی اس موضوع سے دلچسپی قابل دید ہے۔ اس موضوع پر صرف تحقیق و تصنیف میں ہی مغربی دنیا مصروف نظر نہیں آتی
बल्कि अवाम व खवास की एक अच्छी खासी तादाद रूहानियत के उन्वान से नित नए तौर तरीक़ों और अहवाल व तजर्बात की तरफ भी माइल दिखाई देती। मुसन्निफ ने इस किताब की इब्तिदा में वाज़े कर दिया है कि रूहानियत के मुख्तलिफ नौ तसव्वुरात में उलझने के बजाय इस मौजू को उसके तकाज़ों की रोशनी में समझने की कोशिश की जाए। हकीकत वाक़या ये है कि ज़िंदगी एक कुल के तौर पर बरती जाए तो सुकून और तवाज़ुन बरकरार रहता है, और अगर ज़िंदगी का कोई अहम पहलू नज़रअंदाज होने लगे तो इंतशार और नाआसूदगी का इजहार होने लगता है। इस्लामी अदवार में भी इस तरह के मज़ाहिर देखे जा सकते हैं। दुनियावी वसाइल की फरावानी ने पुरतयुश जिंदगी की राहें हमवार की तो रूहानी इस्तराब ने माशरा को बेसुकूनी से दोचार किया। जिंदगी की आसाइशों से इत्मीनान कल्ब रूह मुयस्सर न आया तो लोग उन सालिहीन की तरफ रहनुमाई के लिए मुतवज्जे हुए जो नाने शहीर पर गुजारा करते और रब्ब रहीम से कल्बी और रूहानी तकर्रुब की खातिर यकसू हो रहे थे। इंसानी फितरत हजार तमद्दुनी तब्दीलियों के बावजूद अपनी सरिश्त में वही है जिस पर उसे पैदा किया गया है। यानी इंसान एक जिस्म रखता है जिसके मादी मुतालबात हैं, अक्ल रखता है जो उसे तस्खीर कायनात की सरगर्मियों में मसरूफ रखती है, और उसे एक साफ सुथरी रूह से नवाजा गया है जो जिक्र इलाही से तस्कीन पाती है। जब इंसान इनमें किसी पहलू को भी नजरअंदाज करेगा तो लाजमन उसकी शख्सियत में कमी और खला पैदा होगा। कल्बी इत्मीनान और रूहानी सुकून की तलाश इंसान की फितरी तलब है जिससे गफलत बरतना मुमकिन ही नहीं। हमारे शबो रोज में बार बार वो लम्हे आते हैं जब रूह की पुकार हमारे वजूद के नहा खाने से उभरती है। कभी हम उसकी पुकार पर लब्बैक कहते हैं, कभी उसे सुना अनसुना कर देते हैं। जो लोग रूहानी तलब के सिलसिले में ज्यादा हसास होते हैं वो जिस्म जान के तकाज़ों से मुतल्लिक मशगूलियात के बावजूद उसकी तरफ से गाफिल नहीं रहते। मुसन्निफ ने वाज़े किया है कि रूह की हकीकत का एक इदराक इस दुनिया में नामुमकिन है। फिर रूह को समझा कैसे? मुसन्निफ ने बताया है मार्फत का बेहतरीन तरीका यह है कि इंसान रूह की हकीकी तलब से वाकिफ। रूहानी मार्फत का पहला जीना यह जानना है कि जिस्म क्या है। जब जिस्म के तकाज़ों को नजरअंदाज करने से मुसर्रत और तमानियत हासिल हो तो रूह की मौजूदगी शऊरी सतह पर महसूस होने लगती है। आखिर हमारे वजूद का वो कौन सा पहलू है जो शदीद ख्वाहिश के बावजूद दिलपसंद चीज दूसरों को देने पर खुशी महसूस करता है? हालांकि ये तो जिस्म के मुतालबात के मुखालिफ और उसको नाराज कर देने वाली बात है। लेकिन इसके बावजूद इंसान एहसास मुसर्रत से सरशार हो क्या माना रखता है? दरअसल ये खुशी हमारे वजूद के उस पहलू को सामने लाती है जिसे रूह कहते हैं। चुनांचे रूह की मार्फत का जरिया उसके तकाज़ों से बाखबरी है। गरचे मादा परस्ताना माहौल ने जिस्मानी तकाज़ों में इन्हमाक बढ़ा दिया है जिसकी वजह से रूहानी तकाज़े नजरअंदाज होते रहते हैं। फिर भी इंसान रूहानी तकाज़ों को यकसर भूल जाए मुमकिन ही नहीं है।
रूहानी तरक्की का सफर किन किन मराहिल से गुजरते हुए मंजिल मकसूद तक पहुंचता है, इसे मुसन्निफ ने बुनियादी तौर पर कुरानी आयात और अहादीस नबवी से वाज़े करने की कोशिश की। हमारे एक बुजुर्ग जो तसव्वुफ के फिरदौसी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते थे और अपने कौल व अमल में सच्चे सूफी की खूबियां रखते थे, अक्सर कहा करते कि रूहानी पाकीज़गी और रूहानी नशोनुमा का बेखतर रास्ता वही है जो कुरान सुन्नत ने इस तरह पेश कर दिया है जिसे आम आदमी भी समझ सकता है। चुनांचे मुसन्निफ ने रूहानियत की मंजिलों को बयान करते हुए ये बताया है कि उसकी कितनी मंजिलें हैं। चुनांचे मुसन्निफ के मुताबिक रूहानियत की पहली मंजिल रूह की तिहारत है, उसकी दूसरी मंजिल रूह की ताकत है, तीसरी मंजिल रूह की फरहत और आखिरी मंजिल खुदा की कुर्बत है। रूहानी सफर की इन मनाजिल से गुजरने के क्या अकली, जज्बाती और अमली तकाजे हैं, उन्हें जामे अंदाज में कुरानी आयात और अहादीस नबवी की रोशनी में पेश किया गया है। इस पेशकश में न तो मुसन्निफ ने अपने ज़ाती तजर्बात व अहवाल की आमेजिश की है और न ही सूफियाए कराम के अहवाल व कैफियत को बुनियाद बनाया है। ताहम काबिल गौर बात यह है कि कुरान व हदीस से अख़ज़े नताइज करते हुए जो अज़कार व अमाल बयान किए गए हैं और उनको बरतने से जो फितरी कैफियत व अहवाल रूह पर तारी होते हैं, उन सब की तरफ इस किताब में इशारा किया गया है। इस तरह रूहानी अहवाल व कैफियत भी बयान हो गई और पता भी न चला कि ये किसी खास शख्स की जात तक महदूद हैं। इस तरह रूह की नशोनुमा का वो रास्ता सामने आता है जिसे हर शख्स बकदरे इरादा और बकदरे सही बरत सकता है। कुरान मजीद में तख्लीक आदम की मरहलावार रुदात बयान की गई है। उन तमाम आयात में अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्मानी वजूद की निस्बत मिट्टी की तरफ की है। चुनांचे फरमाया, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून। फिर इंसानी वजूद की रूहानी जहत बयान करते हुए उसकी निस्बत अपनी तरफ की और फरमाया, फ़ैज़ा सव्वैतहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। फिर एक मकाम पर इस्तिहक़ाक़ खिलाफत का इजहार करते हुए अल्लाह ताला ने इंसानी वजूद की तीसरी जहत खोली। इस जहत का ताल्लुक इल्म व अक्ल से है। फरमाया, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। इंसानी वजूद की इन तीन बुनियादी जहत जिस्म, रूह और अक्ल फितरत इंसानी और उसकी मादी, अक्ली और रूहानी एहतियाज को समझने के लिए जरूरी है। एक का ताल्लुक महसूसात, दूसरे का ताल्लुक इदराक और तीसरे का ताल्लुक कैफियत से। इंसान के रूहानी वजूद की रूह इलाही की तरफ निस्बत से पता चलता है कि रूह की तस्कीन का सरचश्मा ज़ात बारी ताला है और इस निस्बत का तकाजा है कि रूहानी वजूद को हमेशा जिक्र इलाही से सैराब किया जाए। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के जिक्र में भी तज़किया, जिसका ताल्लुक रूह से है, को बुनियादी अहमियत दी गई है। बिलाशुबा क़ल्ब व रूह की पाकीज़गी की तरफ कुरान सुन्नत में जिस कसरत से तवज्जह दिलाई गई है वो उम्मत पर भी वाज़ेह है
اور کرام بھی اس کی مرکزیت کے قائل ہیں۔ کی انسان کے باطنی یا روحانی وجود کو روشن اور توانا، تصوف کی تمام سرگرمیوں کا محور و مرکز انسان کی داخلی دنیا ہے۔ وجود انسانی کی اس کائنات کی رونق ذکر الہی کے نور سے قائم ہے، اور اس کی ویرانی اس بے رخی کا نتیجہ ہے جو اللہ کو بھلا دینے پر ظاہر ہوتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اسی وجہ سے جن کیفیات و صفات کی نشوونما پر اکابر صوفیاء کرام زور دیتے رہے ہیں، انہی کی بدولت روحانی زندگی پایا اور ہوتی ہے۔ صبر، غنا، نعت، شکر، رضا جیسی صفات نشوونما اور خشوع، انابت، رجا، محبت جیسی جن سے اٹھتا ہے کہ کیا روحانی تزکیہ اور مطلوبہ صفات و کیفیات کی پرورش کے لیے کسی نئے طریقے کی حاجت ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے، لیکن اگر صوفی طریقے اختیار کیے انہیں دیکھنا ہوگا کہ کون خارجی ہیں اور کون مستنبت ہیں۔ اکابر صوفیاء کے نزدیک طریقت شریعت کے بالمقابل اور اس سے متغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اصلاً طریقت کے نام جو چیز معروف ہے وہ بنیادی 3 اجزاء پر مشتمل ہے: فرض، عبادات و نوافل پر مداومت، ذکر الہی کی کثرت اور ترغیبات نفسانی سے ہجرت۔ یہ چاہیے شریعت اور انواع نہیں ہے۔ میرے خیال میں شریعت و طریقت جو صحیح نہیں، ورنہ علمی سے علم الفقہ کے مماثل کے طور پر علم الطریقہ بولنا زیادہ مناسب۔ علم الفقہ کا دائرہ عبادات و اعمال کی ظاہری حالت کو درست کرنا ہے، اور علم الطریقہ کا دائرہ ان عبادات و اعمال داخلی کیفیت کو مؤثر بنانا ہے، اور یہ دونوں ہی نوع علم کے اعتبار سے شریعت کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں کی نمائندہ ہے۔ رہا معاملہ تصوف اختلافی مسائل کا، تو اس کا ایک پہلو فلسفیانہ مباحث ہیں جن میں عقل کی فرمائی ہو اور ایسی صورت اختلافات بھی جنم لیں۔ تصوف کی تدوین بطور شعبہ علم سے متعلق، تو ایسی صورت میں بھی اختلافات کا ابھرنا فطری ہے، جس طرح اس کا اظہار علم فقہ، علم تفسیر، علم حدیث اور ہر اس شعبہ علم میں ہوتا ہے جہاں علم کی تشکیل و تدوین کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے، اور اس عمل میں عقل کا استعمال تو ناگزیر ہے۔ اختلاف کی ایک ان شطحات سے متعلق ہے جو بعض صوفیاء کے اقوال میں شدت کیفیات کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے، تو ایسے اقوال کے ظاہر کو اس صوفی کی مخصوص کیفیت تک محدود رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ اپنی کیفیات کا اظہار کن معنی میں کرتا تھا اور کس طرح ہو گیا۔ ظاہر ہے ایسے شطحات جو قرآن و سنت سے ٹکراتے ہوں نہ اہل علم نزدیک قابل قبول ہیں اور نہ ہی صوفیاء کے نزدیک منکر ہیں۔ محترم حضرات، کتاب کے حوالے سے میں نے اس سے جو نتیجہ اخذ کیا وہ بھی پیش کیا ہے، اور اس کتاب کا عام طور پر ہمارے یہاں جس طرح صوفیاء کے ہاں برتا جاتا ہے اس کو بھی بطور خلاصہ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب شبیر عالم صاحب کا، آپ نے اس کتاب کے حوالے سے اپنے تاثرات، اپنے احساسات پیش کیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اگلے مبصر اور اسپیکر محترم جناب حضرت مولانا محمد شفیع الدین ندوی صاحب سے درخواست کریں گے کہ آپ اس کتاب کے حوالے سے اپنے تاثرات اور اپنے تبصرے کا اظہار کریں۔
میں ایک چھوٹا سا تعارف پیش کرتا ہوں، جبکہ حضرت کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ باقاعدہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی سلسلے کے خلیفہ ہیں اور فاؤنڈر ہیں نونہا اسلامک ہائی اسکول کے، ڈائریکٹر ہیں فہم الدین اکیڈمی کے، اور ہیرا فاؤنڈیشن کے فادر ہیں، اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ تو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا محمد شفیع ندوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ روحانیت نامی اس کتاب کے حوالے سے اپنے تاثرات اور اپنے احساسات ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ذمہ داران اور سامعین، یہ جو مناقشہ ہو رہا ہے یہ الحمدللہ ایک بہت ہی اہم کتاب پر اور عیسائیوں کی تربیت کی نیت سے بہت اونچے مقصد سے ہو رہا ہے، ایک ایک مسلمان کی نجات کے لیے بھی اور اس امت کے زوال کے علاج کے لیے بھی بنیادی جو ضرورت ہے وہ امت کی سیرت سازی کی، انسان سازی کی ضرورت ہے۔ ایسے نوجوان اور ایسے کارکن تیار ہوں جو ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں اور دین سے اور اللہ پاک سے مضبوط تعلق رکھنے والے ہوں، اور پھر اللہ کی خاطر اور دین کی خاطر ہر قربانی پر آمادہ ہوں۔ ایسے ہی افراد اس وقت امت کے عروج کے لیے ضروری ہیں اور امت کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ اور مسلمان کی تو زندگی کا مقصد اس دنیا میں اس کو بھیجا گیا ہے وہ تزکیہ، ہماری منزل جنت ہے، اللہ کے پڑوس میں رہنا ہے اور نیکوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی پاکیزہ ہستی ہے، ہر اعلیٰ صفت اللہ میں ہے، ہر عیب سے پاک ہیں۔ ایسے اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی تیاری کے لیے یہ زندگی دی گئی ہے، اور اسی تیاری کا نام تزکیہ ہے، اللہ کی پسندیدہ شخصیت اپنے اندر پیدا کرنا۔ فرمایا قد افلح من تزکا، ہمیشہ کے لیے وہی کامیاب ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ ماشاءاللہ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے بہت ہی اچھی کتاب ہے، اپنے موضوع پر پوری گہرائی سے بات کی گئی ہے، جامعیت بھی ہے، گہرائی بھی ہے اور گہرائی بھی ہے، اور انداز عقل کو اپیل کرنے والا بھی ہے، اس لیے کہ آج کا دور علم کا تحقیق کا دور ہے، عقلی دور ہے، کوئی بھی بات عقلی سطح سے کی جائے، عقل کو مخاطب کیا جائے تبھی وہ اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انداز ایسا بھی ہے جو دل کو متوجہ کر دیتا ہے، سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہر شخص کو اپنی پہچان سے دلچسپی کیوں نہیں ہوگی؟ روح کو پہچاننا، روح کی ضروریات کو سمجھنا، وہ اپنے کو پہچاننا ہے۔ تو آدمی جب غور سے پڑھتا ہے تو چونک جاتا ہے کہ بھائی میرے تقاضے کیا ہیں، میرا راستہ کیا ہے۔ اور جو مضامین کی ترتیب ہے، ترتیب بیان بھی بہت دلکش ہے ماشاءاللہ۔ اور روح کے معاملات میں جب آدمی روح کے سفر پہ نکلتا ہے، اپنی روح کی زندگی کے لیے محنت کرتا ہے، تازگی کے لیے، تو اس راستے میں جو معاملات پیش آتے ہیں اس کے درست فہم کی غماز ہے یہ کتاب۔ اور ایک ہفتہ 10 دن پہلے اس عاجز کے ہاتھ میں یہ کتاب آئی تھی، ایسے ہی کتاب ملی، وہ ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی ساتھ اس کو ختم کرنا پڑا، اس لیے کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مصروفیات بہت زیادہ تھیں، اسفار وغیرہ، تو شروع میں پڑھ کے پھر اس کو روکنا پڑا، پھر بعد میں پھر جیسے ہی موقع ملا میں نے جو ہے اس کے نوٹس بنا لیے، تھوڑا سا وقت ملا تھا تو اس کے 65 صفحوں کے بالکل ایک ایک پوائنٹ کو میں نے لکھ لیا ہے، اس کے شارٹ بنا لیا ہے پاور پوائنٹ کی طرح سے، اور نہ صرف اس کو بنایا ہے بلکہ ہماری جو تصوف کی مجلسیں، تزکیے کی مجلسیں مختلف شہروں میں ہوتی ہے، اس ہفتے بھر میں جو بھی مجلس ہوئی میں نے اسی کتاب کے مضامین کو پیش کیا ہے اس میں، یہاں تک کہ کل بالکل ایک سلم ایریا میں ہمارا پروگرام تھا، بڑی محنت سے لوگوں کو جمع کیا گیا تھا، بالکل محنت کش طبقہ، مزدور طبقہ، غریب طبقہ، ان کے سامنے میں نے اسی موضوع کو پیش کیا ان کی ذہنی سطح کے اعتبار سے، اور ماشاءاللہ لوگ بہت کھو کر ڈوب کے لوگ سن رہے تھے، فائدہ ہوا لوگوں کو۔ البتہ تھوڑا اور آسان کر کے بولنا پڑا اس لیے کہ کتاب تو بہت مختصر اختصار کے ساتھ انشاءاللہ، اور ہماری جو مجلسیں ہوں گی پوری ہی کتاب کے نوٹس جو ہے تیار کر کے اس کو پیش کیا جائے گا، بہت مفید ہے اور دلوں کو عقلوں کو متوجہ کرنے والی ہے۔ البتہ اب عام لوگوں میں بات کریں گے تو عام فہم اور مزید بنانا پڑے گا، مثالیں بھی دینی پڑے گی۔ بہرحال میرا جی چاہ رہا ہے کہ مصنف محترم کا بہت بہت شکریہ ادا کیا جائے، بہت اعلیٰ مضمون، بہت اعلیٰ ترتیب، ہمارے لیے تو ایک مستقل ایک تربیت کا ایک آئٹم مل گیا ہے، اس کو استعمال کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور مصنف کے حق میں خود بھی دعا کریں گے، ساتھیوں سے بھی کریں گے، اللہ خوب جزا عطا فرمائے اپنی شان کے مطابق۔ اس کتاب میں قرآن و سنت کی جو معلوم تعلیمات مشہور، ان کی اس طرح سے وضاحت کی گئی ہے کہ روح کے ترقی جتنے مرحلے ہیں وہ پورے آنکھوں کے سامنے روشن ہوتا ہے، اور اس سفر روح کا، اس مراحل کا
ایک ترتیب وار بیان ہے، مربوط ایک ایسا سلسلہ سامنے آتا ہے جیسے ایک زنجیر ہے جس میں کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، اور اس کتاب کے پڑھنے سے اپنی روح کی تکمیل تطہیر کا جو کام ہے، جو راستہ ہے، اس کے نو بنو تقاضے وہ کھل کے سامنے آتے ہیں، اور منزل تک کیسے پہنچیں گے اس کا ایک نقشہ بھی سامنے آ جاتا ہے، اور جب منزل تک کی مختلف چیزیں نظر آنے لگتی ہیں تو منزل تک پہنچنے کا، آخر تک سفر کرنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ جو لوگ بھی اس کتاب کو پڑھیں وہ سر کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے پڑھیں، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں، اس لیے کہ اصل چیز تو عمل ہے۔ البتہ جیسے ہمارے سے پیشروں نے عرض کیا ہے کہ اختصار بہت زیادہ ہے کتاب میں، چونکہ آج کل لوگ جو ہے موٹی کتابیں پڑھنے سے پریشان ہوتے ہیں، اس لیے بہت لحاظ کیا گیا اختصار کا۔ وہ اختصار اتنا ہو گیا ہے کہ جو عام قاری جو ہے، عام طالب علم کے لیے تو مشکل ہو جائے گی کہ بعض جملوں میں ایسے اشارے ہیں، ایک ہی جملے میں 2-3 طرف اشارے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آ پائیں گے۔ خیر وہ مجبوری ہے، کتاب اختصار کرنا ہی پڑ رہا تھا، لیکن تھوڑا اتنا ویسا کہ بات پوری ہو۔ بات جب ایک بات دی جائے اور اس کو کھول کے بیان کیا جائے تو دل نشین ہوتی ہے۔ اب یہاں کتاب کا مقصود شاید علمی اعتبار سے بات کو پیش کرنا تھا، ورنہ اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ کتاب دل میں اترے اس کے مضامین اور لوگ واقعتاً اس کی چاشنی کو محسوس کریں تو اور کھولنا پڑے گا۔ جیسے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی رسالہ دینیہ یا مولانا مودودی کا جو رسالے کا حوالہ دیا، بہت کھول کے بیان کیا، خطبات ہوگا۔ تو بہرحال مقصود تو اس کا ایک نظر میں ایک علمی سفر تھا، اس لیے اس کو اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا۔ البتہ چونکہ آج کل روحانیت کے نام سے ساری دنیا میں بحثیں ہو رہی ہیں تو اسی کو موضوع بنایا گیا۔ باقی قرآن و سنت میں اور اسلام میں اس کے لیے جو تعبیر ہے وہ زیادہ تزکیہ نفس کی ہے، احسان کی ہے، تو اس وجہ سے اس میں نفس والا جو موضوع ہے وہ ذرا رہ گیا ہے۔ ایک روح کی ترتیب سے بات ہوئی ہے، نفس جو ہے اس کا الگ سے تعارف کی ضرورت ہے، اور نفس کی بیماریوں کی ضرورت ہے، اور اس کی بیماریوں کی شناخت کی ضرورت ہے، اور ان بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں جو احادیث ہیں، ترتیبیں ہیں، ان کا بھی بیان ہونا ہے اگر پورا ہم تزکیہ اگر چاہتے ہیں۔ اور بات یہ تو ضمن ایک بات عرض کی جائے، روح اور نفس کے بارے میں جو ماہرین ہیں، صوفیاء وغیرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ روح کا جو مقام ہے وہ قلب ہے، اور نفس کا جو مقام ہے وہ ناف اور پیشانی سے اس کا تعلق ہے۔ موجودہ سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ جو جذبات ہیں، برائی کے سب خیالات ہیں، جو پلاننگ، وہ سب پیشانی کے حصے کا جو دماغ ہے وہی کرتا ہے۔ تو یہ جو روح ہے، روح کے لیے وہ لوگ تصفیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تصفیہ قلب کہتے ہیں، اور روح کے لیے تزکیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ فرق اس لیے کرتے ہیں کہ جو روح ہے، جس کا مقام بنیادی مرکزی مقام قلب کو مانا گیا ہے، تو روح جو ہے اس کے اندر شر گھسا ہوا نہیں۔ روح جو ہے شعلہ الہی کہتے ہیں، تو انسان احسن تقویم ہے، اور نفس ثم رددناہ اسفل سافلین ہے۔ تو اگرچہ قرآن میں بعض جگہ نفس جو ہے روح اور نفس ملا کے بات ہوئی ہے، جیسا کہ کتاب میں جو ہے سورہ شمس کی آیت قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس میں پوری شخصیت ہے جس میں نفس و شامل ہے، لیکن جب تربیت کے راستے میں گزرے، کیفیات گزری، جب پریکٹیکل لوگوں کا تزکیہ کیا گیا تو بات پائی گئی کہ جو روح ہے جو ہماری، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے اندر تو اللہ کی صفات جمال کا عکس ہے۔ اس میں روح کے اندر علم کی چاہت ہے، سخاوت ہے، پاکیزگی ہے، اللہ کی محبت اس کے اندر بھری ہوئی ہے۔ تو یہ روح کا مرکز ہے قلب۔ تو روح کا معاملہ یہ ہے کہ جسم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے نفس کے اثرات سے روح کے اوپر ایک دھول سی آ جاتی ہے، اندر نہیں گھستی۔ اس واسطے تھوڑا سا جب ذکر کروایا جاتا ہے، تھوڑا سا صفائی ہوتی ہے تو روح تو بس اڑان بھرنے لگتی ہے۔ تو اس لیے اس کو لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اور تصفیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، تصفیہ قلب۔ اور نفس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر برائی کو نفس سے ہی جوڑ کے بیان کیا۔ لقد استكبروا في انفسهم الا من سفیہ نفسہ ومن یوق شح نفسہ۔ تو ہر برائی کا انتصاب جو ہے نفس سے کیا گیا ہے۔ تو نفس کے اندر تک جو ہے برائی کا اثر ہے۔ نفس کا جب تزکیہ کرنا پڑتا ہے تو بہت محنت لگتی ہے،
تو اس کے لیے وہاں لفظ تزکیہ کا استعمال ہوتا ہے. ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک تو ہے گاڑی کا جو سامنے کا آئینہ ہے اس پر بھی دھول بیٹھ جاتی ہے، وہ بھی ایک میلا ہونے کی شکل ہے. دوسرا ہے انسان کا کپڑا جو ہے وہ میلا ہو جاتا ہے. تو گاڑی کا جو آئینہ ہے اس کے اوپر جو دھول ہے وہ اوپر ہے، اس کے اندر نہیں داخل ہو سکتی، اوپر بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کو آپ کوئی پیپر لے کر کوئی کپڑا لے کے اوپر سے اس کو پوچھ دیں گے تو وہ صاف ہو جائے گا آئینہ. لیکن کپڑے کے اندر تک میل سرایت کر جاتا ہے، اس کو آپ کوئی اور ایک کپڑا لے کے اس کو اگر پوچھ دیں گے تو وہ صاف نہیں ہوگا. اس کو تو پانی میں ڈالنا، صابن لگانا، اس کو پیٹنا کرنا سب پڑے گا. تو نفس کا تزکیہ ایسے ہی ایک مشکل مرحلہ ہے. روح بہت جلدی ہی، قلب کا تزکیہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے پہلے. تو صوفیاء کے پاس تمام ہی سلسلوں میں جو 2 مرحلے بیان کیے جاتے ہیں تربیت کے. پہلا مرحلہ ہو جاتا ہے تو اس کو ولایت صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی ولایت. اس میں قلب کا تزکیہ ہو جاتا ہے، فنائے قلب کہتے ہیں. قلب پر آنے والی جتنی قدرتیں ہیں وہ دھل جاتی ہیں تو ولایت صغریٰ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے، اگرچہ اندر گناہوں کا ملان باقی رہتا ہے مگر اس میں اتنی سکت آ جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے. اس کو ولایت صغریٰ کہتے ہیں. اس کے بعد پھر اور مرحلے ہیں بہت سارے، ان کو طے کرنے کے بعد ہے کہ یہ ہے فنائے نفس. اس کے بعد ولایت کبریٰ. اس وقت نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے جب شریعت کے تابع طبیعت ہو جاتی ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تو جو اتباع ہوتی ہے وہ بالکل طبیعت چینج ہو جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان ہی رہتا ہے، وقتی تقاضوں سے کبھی نفسانیت ابھر جائے، لیکن بیسیکلی جو ہے اندر سے اس کا جو نفس ہے وہ خود اسلام پہ ایمان پہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے. تب جا کر ولایت کبریٰ ہے. اب اس کے واسطے پوری نفس کی پہچان ہے، پھر نفس کی جو بیماریاں ہیں، حرص ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، شہوت ہے، ہر ایک کی تفصیل ہے. پھر اس کے لیے جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں علاج ہے. مزید اور بھی کچھ مجاہدے بتائے جاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. تو بہرحال وہ پہلو کتاب کا موضوع بھی نہیں تھا اور مصنف کا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ پوری اسلامی تربیت کو یہاں گرا گیا ہے، لیکن یہ پہلو جو ہے آتا ہے تو بات پوری ہوتی ہے. کیونکہ اصل مقصود کتاب کے لکھنے کا ہمارے ساتھیوں کی، نوجوانوں کی روحانی تربیت ہے کہ وہ مطلوب اللہ سے جیسا تعلق ہے وہ بنانا مقصود ہے. کوئی خالی علم مذاکرے کر کے فائدہ کیا ہے؟ علم ہی ہوتا ہے، یہ تو عمل کی دنیا ہے، تو شخصیت سازی کی دنیا ہے، یہ تو دل کو بدلنے کی دنیا ہے. اس کو تو ہمیں لے دل کانوں سے سننا، دل کانوں سے پڑھنا، سب دل سے کرنا ہے اس واسطے. تو بہرحال مقصود کیا ہے کہ ہمارے جو بھی مسلمان بھائی ہیں یا ہمارے اندر سچا تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے. وہ تعلق جو مطلوب ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہاں تصویر کھینچی گئی قرآن کے اندر کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. فرمایا تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ. یہ جو کیفیات ہیں ایک نمونہ ہے. جگہ جگہ قرآن کے اندر مومن کی جو تصویر کھینچی گئی ہے وہ زندہ مومن کی ہے، وہ صاحب دل مومن کی ہے، وہ ایمان جو شخصیت کے اندر اتر جاتا ہے، جو جذبات کے اندر اتر جاتا ہے، جہاں پل بھر میں انسان اللہ کو بھلا نہیں سکتا. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو قرآن سے جو ہم کو جو مومن ملتا ہے وہ تزکیہ والا مومن ہے، وہ اللہ سے سچی نسبت والا مومن ہے، وہ برائے نام زبان سے کلمہ ادا کرنے والا مومن نہیں ہے. تو وہ مطلوب ہے. تو کتاب کے بارے میں تو ماشاءاللہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، بہت کم جگہ پر بہت اچھے نکات، بہت استفادے کا قابل. اور پچھلے پیشروؤں نے اس کے بارے میں بتایا ہی ہے، اور بھی میں بتانا چاہوں تو بتا سکتا ہوں اور بھی کچھ، لیکن کچھ دوسری بھی باتیں ہیں مفید ہے کہ یہ جو سچا تعلق مع اللہ ہے اس کے لیے ماہرین نے کہا کہ 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو ہے ذکر کثیر، نمبر 1 پہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ذکر قلیل سے آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. منافقین کی زندگیوں میں ذکر تھا مگر ذکر کثیر نہیں تھا. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا.
تو ذکر کی نفی نہیں ہو رہی، ذکر تھا ان کے پاس، اللہ کی یاد کے لمحے تھے ان کے پاس، وہ بھی عبادتیں کرتے تھے، لیکن ذکر کثیر نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ مذبذب تھے، ان کے اندر اخلاص نہیں پیدا ہوا تھا، ان کے اندر استقامت نہیں پیدا ہو سکتی تھی۔ اب ذکر کثیر کی تشریح بھی جو ملتی ہے پھر قرآن پاک میں، وہ ذکر کثیر نہیں ہے، وہ ذکر دائم ہے۔ وہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اولو الالباب ہیں اہل ایمان میں کے، ان کی صفت کیا ہے کہ وہ بیٹھے ہوں تو اللہ کی یاد میں، لیٹے ہوں تو اللہ کی یاد میں، اور پہلو پہ ہوں تو اللہ کی یاد میں۔ یہ قیام، قعود اور اس سے ہٹ کے کوئی حالت ہی نہیں آدمی کی، یا تو کھڑا رہے گا یا جھکا ہوا رہے گا یا لیٹا رہے گا، گویا 24 گھنٹے ذکر کی کیفیت، اللہ کے دھیان کی کیفیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، ہر پل ذکر میں رہتے تھے، ایک لمحہ کے لیے غافل نہیں رہتے تھے۔ تو ذکر وہ مطلوب ہے جو ہر وقت کے لیے قائم ہو جائے، تب جا کے انسان کی شخصیت بدلتی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جب تفلحون کا مرحلہ آتا ہے وہ ذکر کثیر پہ آتا ہے، ذکر قلیل پہ نہیں آتا۔ اور جہاں بھی قرآن میں دیکھیں گے جہاں ذکر کا حکم ملے گا، کثیرہ کے لفظ کے ساتھ ملے گا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا۔ تو ذکر کی تاثیر اس وقت ہے جب ذکر کثیر بلکہ ذکر دائم ہو۔ ایک جملہ پہلے چلتا تھا ہماری زبان پہ، جو دم غافل سو دم کافر، کہ جس سانس میں بندہ اللہ سے غافل ہے وہ ایک مسلمان کے شان نشان نہیں، وہ سانس ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہی تمام صالحین کا امتیاز رہا ہے۔ تو پہلی چیز ہے ذکر کثیر، اور دوسری چیز ہے اتباع سنت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ایک ایک سنت جو ہے اللہ کے ہاں محبوب بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے اے نبی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو کیا کرو، فاتبعونی، میری بھی پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ پھر تمہاری محبت کو قبول کریں گے، بلکہ تم سے اللہ تعالیٰ خود محبت کریں گے، اور پھر جو اونچ نیچ ہے اس کو معاف بھی کریں گے۔ تو اتباع سنت۔ اور تیسری چیز کہتے ہیں صحبت کاملین، آدمی کا سچا تعلق اللہ سے اس وقت بنتا ہے جب اس کو کامل اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو نیک کامل ہیں، تقوی میں کامل ہیں، جو ایمان کے سچے ہیں، پکے ہیں، ان کی صحبت۔ تو اس میں جو یہ کتاب میں جو بات آئی ہے وہ گویا اتباع سنت کی بات ہے، تو اس میں اتباع شریعت نمبر اول پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو اعمال دیے ہیں، ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت، اور جتنے اعمال ہیں شریعت کے، وہ تو آئے ہی ہیں انسان کے تزکیے کے واسطے آئے ہیں، اور وہ بالکل ایک سرکاری چیز ہے، قطعی چیز ہے، اسی سے جنت ملے گی۔ باقی آدمی کچھ بھی کر لے، اعمال شریعت نہیں کرے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی۔ تو اصل تزکیے کا ذریعہ تو، قطعی ذریعہ تو اعمال شریعت ہیں، احکام شریعت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو سنتیں ہیں حضور کی، جو روزانہ صبح سے شام تک کی جو سنتیں، صبح سے شام تک کی دعائیں ہیں، اس کی بڑی تاثیر۔ آدمی بستر سے اٹھنے سے لے کر شام میں بستر جانے تک جو بھی عمل کر رہا ہے، حضور کا معمول دے کر رہا ہے، تو یہ توجہ اللہ بنانے کا بہت آسان ذریعہ، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ادب الہی ہے۔ ایک ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے والا کیسے کھاتا ہے دیکھنا ہے تو حضور کو دیکھیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کا دھیان والا کپڑے پہنتا ہے تو کیسا پہنتا ہے، یہ حضور کو دیکھیں۔ صبح سے شام کے جو معمولات ہیں حضور کے، وہ ایک زندہ تصویر ہے اللہ کو یاد رکھنے والا کیسا ہوتا ہے۔ فرمایا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کو بھی اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، آخرت کا یقین ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، جس کی زندگی میں ذکر کثیر ہے، اس کے لیے حضور کی زندگی میں نمونہ۔ تو حضور کی زندگی کا جو نمونہ، ایک تو شریعت کے احکام، دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوقات کے اعمال۔ صبح سے شام تک ایک 10-15 معمول رہتے ہیں انسان کے، وہ ہر آدمی کرتا ہے،
اس کو اگر حضور کی سنتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کیا جائے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس کے اندر سائنٹیفک فائدے بھی ہیں. وہاں حضور کی جو بھی سنتیں ہیں وہ ایسی الٹ اپ نہیں ہے، سب اللہ پاک کی سکھائی ہوئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے ادب میرے رب نے سکھایا ہے اور مجھے بہت بہترین ادب سکھایا. علمنی ربی فاحسن تعلیمی، تو حضور کی جو ادائیں ہیں وہ سب ادائیں اللہ کی سکھائی ہوئی ہیں. ایک درجے میں سب چیزیں مطلوب نہیں ہیں، لیکن ایک قرب الہی میں تاثیر ہے اس کی. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ بندہ جو سنتوں کی پیروی کرتا ہے. تو سنتوں کا اہتمام بھی بہت اثر رکھتا ہے توجہ اللہ بنانے میں. کوئی بھی عمل آدمی کر رہا ہے غفلت سے کر رہا ہے تو کیفیت طلب ہوئی، جب اللہ کے لیے کر رہا ہے تو ویسا کیوں نہ کرے جیسا حضور نے کیا، کیونکہ حضور کے طریقے میں ادب ہے، تہذیب ہے، سلیقہ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں کا دھیان ہے. تو سنتوں کی پیروی سے بڑی توجہ اللہ بنتی ہے. بہرحال یہ جو موضوع ہے شریعت کو سمجھانے کا، شریعت کے احکام کو اس طرح سمجھائیں کہ کس حکم کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس سے انسان پہ کیا اچھا اثر پڑتا ہے، اور کس طریقے سے وہ شریعت کا حکم ادا کیا جائے گا تو اس میں حسن پیدا ہوگا، اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. یہ اہل تربیت کا ہمیشہ کا بنیادی مضمون رہا ہے، شریعت کے احکام کی حکمتیں. امام غزالی ہے، انہوں نے موٹی تازی کتاب لکھ دی، موٹی سی احیاء العلوم، احکام کی حکمتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بھی اسرار شریعت پہ کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ. تو شریعت کے احکام سے تزکیہ چاہنا سب سے مستند چیز ہے، اور اس کتاب میں اس کو بہت اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے. اور جو تربیت کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ، اس میں اسی پہ اصرار ہے کہ اپنی طرف سے انسان کی تربیت کے لیے قسم قسم کے مجاہدات اختیار مت کرو. کسی بھی لائن میں حضور کی جو سنت ہے وہی سب سے بہترین مجاہدہ ہے. اس میں اعتدال بھی ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ ہلکا بھی ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے، مگر اس میں اصلی مجاہدہ ہو جاتا ہے. تو اتباع سنت پہ بہت زور ہے سلسلہ نقشبندیہ میں. بس تھوڑی سی الگ سے کوششیں کی جاتی ہے دل پہ ذکر کا غلبہ ہو، اس کے بعد بس چھوڑ دیتے ہیں کہ بس شریعت کے اعمال کرو، سنتوں کی پیروی کرو، باریک باریک چیزیں. جتنا زیادہ سنتوں کی پیروی ہوگی اتنا ہی زیادہ قرب الہی ہوگا، اللہ کے پاس آدمی کو مقام حاصل ہوگا. تو ہمارے جماعت اسلامی کے اندر اور ہمارے ساتھیوں میں کیا ہے، اصلاح کا یہ جو پہلو ہے، اصلاحی جو مکتب فکر ہے، علامہ حمید الدین فراہی، پھر مولانا امین احسن اصلاحی، پھر جو بھی کتابیں جماعت کے حلقے میں تزکیے کے لیے آ رہی ہیں، اس میں یہ پہلو ہے کہ نماز ہی کے ذریعے سے، طہارت ہی کے ذریعے سے، زکوٰۃ ہی کے ذریعے سے اس کے اندر کے پہلوؤں کو کھول کے بیان کیا جائے اور آدمی ان کو سمجھ کر برتے، اس طرح سے اس کی تربیت ہو جائے. اس کا ماشاءاللہ بہت، میں نوجوانی میں 10-15 سال کی عمر تھا جب ہی سے مجھے یہ مولانا امین احسن اصلاحی کتاب تزکیہ نفس بڑی محبوب تھی. اس وقت سے ہی میں اس کے مضامین بیان کرتا تھا. تو بہرحال یہ بہت اہم پہلو ہے کہ ہم شرعی جو سلوک ہے اور سنت اور شریعت کے جو اعمال کے ذریعے سے جو تربیت ہے اس کی گہرائی کو سمجھیں اور اس کی صحیح کیفیت آداب کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے. یہ بہت اہم پہلو ہے تربیت کا. لیکن ایک بات، ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ، ایسی حقیقت جو اس راستے میں فرد کو بنانے کے لیے، کسی کا تزکیہ کرنے کے لیے، کسی کی شخصیت میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، احسان کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے ہم محنت کی جاتی ہے کام، وہاں یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ پہلا مرحلہ جہاں آ کے آدمی اٹک جاتا ہے وہ ہے ذکر کثیر اندر آنا. ایسا اللہ کی معرفت ہو جائے کہ اللہ کو وہ بھلا ہی نہ سکے، اللہ کی شدید محبت آ جائے، اللہ کا آخری درجے کا ادب آ جائے. ایسا ذکر کثیر ہونا ضروری ہے پہلے درجے میں. یہ جب ذکر کثیر کے ذریعے سے ایک بندے کا دل کسی قدر پاک ہو جاتا ہے، اس کی روح میں جب ایک چمک آ جاتی ہے، غفلت اس سے دور ہو جاتی ہے اور دل میں ایک سکینت کی کیفیت آتی ہے اور اس کے اندر ایک حکمت پیدا ہونے لگتی ہے. ایسا ہی آدمی جب احکام پہ عمل کرتا ہے تو اس کے انوارات اس پہ کھلتے ہیں. تو اتنی گہرائی سے جو نماز آداب کے ساتھ پڑھنا ہے اور نماز کی جس عمل پہ جو انوارات، جو تاثیرات ظاہر ہونا ہے، وہ جس کا قلب کچھ زندہ ہو چکا ہے اس پہ کھلتا ہے، اس کی برکت ہے.
بنیادی طور پہ تو جو بھی عمل کرے گا مسلمان کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا، لیکن ایک شخص غافل دل کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، دل پہ غفلت کا غلبہ ہے، تو یہ ذکر کثیر کے مرحلے میں آدمی اٹک جاتا ہے. دل پہ یاد الہی کا غلبہ جس کے ہوتا ہے نا، اب شریعت اس پہ کھلتی ہے، شریعت کے اعمال کی تاثیر اس پہ کھلتی ہے. دل اگر غافل ہے، اس کے اوپر مادیت چھائی ہوئی ہے یا دنیا کی محبت ہے، بس برائے نام دین کی باتیں ہیں، تو اس پہ یہ شریعت کے اعمال اثر نہیں کرتے اتنا. اصل مسئلہ وہی ہے، ہمارے ایک ساتھی کے اندر مجاہدے کی طاقت آ جائے، قربانی کی طاقت آ جائے، یہ پہلے ذکر کثیر کے غلبے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد ہی یہ روح کی تطہیر ہے، روح کی قوت ہے، روح کی فرحت ہے، روح کے مناظر سے آگے کی چیزیں. پہلے آدمی وہ غفلت ہی سے نکل نہیں پاتا. تو شروع میں اس کی ضرورت ہے کہ ایسی مشق ہو اس کی کہ ہر وقت کا ذکر اس پہ طاری ہو جائے، یا تو زبانی ذکر جیسے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، یا قلبی توجہ جیسے ترمذی میں فرمایا ما من عبد اقبل علی اللہ بقلبہ، جو بھی بندہ اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف کر لے گا، ہر وقت اللہ کی طرف توجہ ہے. ما من عبد اقبل علی اللہ بقلبہ الا جعل اللہ قلوب المؤمنین تنقاد الیہ بالود والرحمہ، اللہ تعالیٰ اس کی محبت سب انسان مسلمانوں کے دل میں ڈال دیں گے، انسانوں کے دلوں میں. یعنی وہ انسانوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا، انسان اس کے پیچھے بھاگیں گے. وکان اللہ تعالیٰ بکل خیر الیہ اسرا، اور اس کے لیے ہر جو بھلائی کی چیز اللہ دوسروں سے پہلے اس کو دے دیں گے. تو یہ جو قلب کی توجہ اللہ کی طرف ہر وقت بن جانا، یہ کیفیت اصل ہے، اس راستے کی شرط اول ہے، تبھی شریعت کے احکام کی برکتیں کھلنا شروع ہوتی ہیں. یہ چیز ہم لوگوں کے لیے پریشان ہے کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کو یہ جو ذکر کثیر کی یا اللہ کی یاد کے غلبے کی کیفیت ہوتی ہے تھی، وہ طبعاً حاصل ہو جاتی تھی، اس لیے کہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ حضور بیٹھے ہوئے وہی کی کیفیت جاری ہو گئی. اب حضور جو ہے پسینہ پسینہ ہو گئے، پھر وہی حضور سنا رہے. اب آنکھوں کے سامنے وہی اتر رہی ہے، اور وہ وہی بھی ان کے حالات کے موافق ہوتی تھی. کئی وہی کی باتیں آنکھوں سے پوری ہوتی رہتی تھی، اور بعض مجلسوں میں تو فرشتہ انسانی شکل میں بھی آ گیا، اور بعض موقعوں پر فرشتوں کو دیکھا بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فتوحات سامنے تھیں، معجزات حضور کے مانے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ معجزات نہیں تھے، بہت کثرت سے معجزات بھی ہوئے. آنکھوں سے یہ سب دیکھنے کے باوجود رات دن جو قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ ایک ہی کتاب تھی، اسی کو راتوں میں پڑھتے تھے، تو آخرت ان کے واسطے آنکھوں دیکھی چیز ہو گئی. وہ لوگ چاہ کے بھی اللہ کو نہیں بھول سکتے تھے، ایسی کیفیت ہو گئی. کیوں؟ قلب نبوی حضور کا جو قلب ہے اتنا طاقتور، جس پہ وہی آ رہی ہے، ان کی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق ہوتی تھی. تو بعد کے دور میں آپ نے بھی حدیث نقل کیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو کہ جن کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے. تو یہ قلب کی ایک تاثیر ہوتی ہے. حضور پہ جب خود سب کچھ غیب سے نازل ہو رہا تھا، حضور کی محفل میں بیٹھنے سے بہت اعلیٰ کیفیت طاری ہو جاتی تھی. ان کو لیے حضور کو بھلانا بھی تقریباً مشکل. اور حضور کی جب تدفین ہوئی تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم نے کھلی ہوئی کیفیت میں تبدیلی دیکھی. اب حضور کے اور صحابہ کے عہد کے ختم ہو جانے کے بعد اب یہ جو ہے حضوری کی کیفیت کیسے پیدا ہو؟ حضور کا بھی دور ختم ہو گیا، صحابہ کا. اب ہم یہی جو کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہم کیفیت کتاب میں لکھ رہے ہیں وہ وجود میں نہیں آ رہی. یہی صدقہ کر رہے ہیں، یہی حج کر رہے ہیں، لیکن کیفیت وجود میں نہیں آ رہی. اشد حبا للہ، کہ مومن جو ہے اللہ سے شدید محبت رکھتا ہے، ایسی شدید محبت رکھتا ہے کہ اکیلا بیٹھا ہے، اللہ یاد آئے تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. رجل ذکر اللہ قالیا ففاضت عینہ، اتنی محبت ہے اللہ کی یاد پہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اب یہ دلی سے مانا جائے، چیلنج حضور اور صحابہ کے بعد رہا ہے. اس کے لیے انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں کوششیں کی ہے کہ کیسے یہ کیفیت آئے، یہ یاد الہی کا غلبہ. اس کے لیے مختلف ترکیبیں استعمال کرنی پڑی ہیں. یہ احداث فی الدین نہیں ہے، دین میں نئی چیز نہیں ہے، احداث للدین ہے. جو کیفیات مطلوب ہیں، دین کی جان ہے، ان کے لیے اگر ترکیبیں استعمال کی جا رہی ہیں تو وہ دین کے اندر اضافہ نہیں ہو، اصل مقصود حاصل کرنے کے لیے. مثلا ہمارے پاس جو ہے مراقبہ ہوتا ہے پہلا، یہاں جب مراقبہ ہوتا ہے، مہینہ 1.5 مہینے میں آدمی کا فون آ جاتا ہے میری بدنگاہی ختم ہو گئی، میری شہوت کنٹرول میں آ گئی. ایک کے ساتھ نہیں، سینکڑوں کے ساتھ. پھر یہاں پر جب آدمی مراقبہ کرتا ہے، اس کا چند دن میں فون آ جاتا ہے کہ غصہ ختم ہو گیا. ایک ایک چیز کی ایک تاثیر. اب ایک تاثیر سے یاد الہی قائم ہو رہی 24 گھنٹے کی، اور بڑے بڑے منکرات ختم ہو رہے ہیں. تو اب یہ کیا ضد کہ بھائی ہم یہ ہو یہی طریقہ بتائیے. یہ کیا ہے، مختلف دین کی خاطر اختیار کی گئی ہے تاکہ وہ حضوری والی کیفیت پیدا ہو. تو ہمارے سامنے کیا ہے، 1.5
1000 سالہ تجربات ہے. دیکھیے جب دین کے اندر تزکیہ مطلوب ہے تو کیا اللہ تعالیٰ 150 سال تک تزکیہ والوں کو پیدا نہیں کیا ہوگا؟ جب ہر انسان کے لیے تزکیہ ضروری ہے تو کیا تزکیہ والے لوگ اللہ نے نہیں پیدا کیے؟ تزکیہ کرنے والے یقیناً امت بانجھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں تزکیہ والوں کو پیدا کیا اور کروڑوں تزکیہ والا بنایا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان تجربات سے فائدہ اٹھائیں. تو بہرحال ایک تو کیا ہے ذکر کثیر ہے، پھر سنت ہے اور صحبت کاملین ہے. صحبت کے بغیر آدمی نہیں بن سکتا، کامل کی صحبت چاہیے. چند ناقص بیٹھ کے کتاب میں پڑھ لے ہم غور کریں وہ چیز آتی نہیں. کامل کی صحبت میں کیفیات کے اعتبار سے وہ تقوی میں کامل ہو اور اللہ کی محبت میں کامل ہو، خشیت میں کامل ہو، اللہ کے ادب میں کامل ہو، سنتوں کی پیروی میں کامل ہو، اس کی صحبت میں ایک تاثیر ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ رہو. اور فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، جو ہر وقت میری طرف رجوع کی کیفیت میں ہے اس کی تم پیروی کرو. اور صحابہ کا جو لفظ صحابہ کیوں پڑھا؟ حضور کی صحبت سے ساری فضیلت حاصل ہوئی، کیونکہ صحبت سے ان کے اندر وہ ایمان پیدا ہوا، وہ ادب پیدا ہوا، وہ تقویٰ پیدا ہوا. تو ضرورت اس بات کی. اور پھر نظام بھی چاہیے ہر چیز کے لیے. ایک تو صالحین کی صحبت اور ایک چیز کا نظام چاہیے. جیسے دعوت کا مزاج کا بنے گا، پوری ایک جماعت ہم بنا رہے ہیں، عہدے ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق کام ہو رہا ہے تو داعی پیدا ہو رہے ہیں. اور صرف دعوت کے فضائل بولتے رہیں گے تو امت میں دعوت آئے گی کیا؟ ایسے ہی علم کی فضیلت کی حدیث ہم بولیں گے، مدرسے نہیں کھولیں گے، درسگاہیں نہیں کھولیں گے، نصاب نہیں بنائیں گے، اساتذہ مقرر نہیں کریں گے، داخلہ نہیں دیں گے، ہوم ورک نہیں کرائیں گے، تو علم کیسے آئے گا؟ تو تزکیہ پیدا ہونے کے لیے بھی پورا ایک نظام ہے امت کے اندر، اور اس کے ذریعے سے کروڑوں لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے. چلتے پھرتے اسلام کے نمونے پیدا ہوئے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہندوستان میں جو اسلام پھیلا، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں جو پھیلا، یہ سب اہل اللہ کے تقوی سے، کرامتوں سے پھیلا ہے. اس زمانے میں لوگوں کا شرکیہ دماغ تھا، عقلی طور پہ دین کو سمجھنے کا مزاج نہیں تھا، وہاں کرامت دکھانا ضروری تھا. کرامتوں سے ہی دین پھیلا. جب عقلی طور ہی نہیں تھا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو پورا نظام ہے. مجھے بہت محبت ہے جماعت اسلامی سے، میں جماعت اسلامی کے گھر میں پلا ہوں، بڑا ہوں، ایسے ہی اسے مجھے بہت محبت ہے. میری طلب ہے کہ ہمارے ساتھیوں کے اندر واقعی زبردست تعلق معاملہ آئے. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس لائن میں جو لوگ زندگیاں لگا رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے محنتیں کر رہے ہیں اور واقعتاً زندگیاں تبدیل ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کو ہم ڈھونڈ کے پرسنلی ہر آدمی اپنا رابطہ کرے اور پھر دیکھے کہ انشاءاللہ کیسے. البتہ جیسے ہر طبقے کے اندر رسمی لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، بیکار کے لوگ بھرے ہوئے ہیں، تو یہ اس طبقے میں بھی ہیں، اور مخلصین سے کوئی طبقہ خالی نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ماشاءاللہ کتاب کے اندر تو پوری بات آئی، لیکن عملاً زندگی میں تقویٰ آئے گا، تعلق اللہ آئے گا. میں پورے یقین سے خلوص سے کہتا ہوں، یہ کتاب کو 1000 بار پڑھیں گے تو بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ علمی چیز نہیں ہے، وہ سلوک ہے، چلنا پڑتا ہے، وہ گزرنا پڑتا ہے. عبادات سے، چیزوں سے گزرنے کے بعد ہی وہ چیز آتی ہے، وہ علم کی چیز ہے ہی نہیں. اب چلے گا، ایک سسٹم رہے گا تو چلے گا، ایک آدمی سے تعلق ہے تو چلے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کو ہم سمجھے. آپ نے وابل السیب کا جو ہے ماشاءاللہ کئی جگہ حوالہ دیا ہے، اس میں علامہ ابن قیم نے خطبے کی بات کی ہے. تو کسی رہبر کی اقتداء پہ لکھا ہے انہوں نے کہ ایسے آدمی کو چنے جو ذاکر ہو، اس پر خواہشات کی حکمرانی ہے یا غافل ہے، یہ دیکھے شریعت قانون کی پابندی ہے یا نہیں ہے. اگر دیکھے کہ اس پر اللہ کے ذکر کا غلبہ ہے، اتباع سنت کا غلبہ ہے اور مستقل مزاج ہے، پختہ ارادے والا ہے، تو اسے مضبوطی سے پکڑ لے. اور جتنے بھی ہمارے ائمہ گزرے ہیں سب کا کوئی نہ کوئی شیخ ہے، میں نام تک بھی بتا سکتا ہوں. تو سب ایک راستے پہ چلے ہیں. ہم صرف فلسفی بتا کے علمی مطالعے کی تصویر ہیں، کوشش کر رہے راستے میں ان کے ساتھ لگنے سے یہ خلوص کی وجہ سے میں نے کھلے بات دی. اگر اس کے اندر بے سلیقگی ہو تو معاف فرمائیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مولانا. آپ نے بہت بھرپور طریقے سے اس کتاب کے مختلف پہلوؤں سے متعلق اپنے تاثرات اور اپنے تبصرے کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. بہت مشکور ممنون ہے. اور اب وقت ہے کہ ہم مصنف کتاب مولانا محی الدین غازی صاحب سے ان تبصروں کی روشنی میں ان کے کیا تاثرات ہیں، وہ کیسے دیکھتے ہیں ان تبصروں کو، اس پہ ہم ان کی گفتگو سنیں. اس سے پہلے ہمارا ایک چھوٹا سا سوال تھا، کیونکہ عام طور سے ہم کوشش کرتے ہیں ایک آدھ سوال اپنے ایڈ کر کے پھر گفتگو سنیں مصنف کی.
تو ہمارا ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ روحانیت کو لے کے جو مین اسٹریم پورا ڈسکشن رہا ہے تصوف کے پورے ڈسکورس میں، تو اس میں جو خاکہ بنتا ہے، جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، جو فارمز جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، جو نمبرز سامنے آتے ہیں، ایک بہت ہی میکینیکل انداز میں پورا ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کرنے والی، اس کے مقابلے میں آپ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد جو تاثر بنتا ہے روحانیت کا یا احسان کا یا سلوک کا، تو وہ ان نمبر سے یا اس پورے اوور آل جو ایک امیج بنتی ہے روحانیت کی، اس کے مد مقابل ایک الگ جو ہے وہ اوور ویو بنتا ہے۔ تو یہ جو دو بالکل الگ اوور ویو بن رہے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے اور کہاں پہ جا کے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں، کس حد تک مل سکتے ہیں، کیسے اس میں ایک وہ بن سکتا ہے کوئی راستہ؟ تو یہ اس کے ساتھ پھر اب بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم درخواست کریں گے مصنف کتاب محترم جناب محی الدین غازی صاحب سے کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے گفتگو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس مجلس کو سجانے کا موقع عطا فرمایا، اور یہ مجلس جو اصل میں تو کتاب کے حوالے سے گفتگو کرنے کی مجلس تھی، لیکن بہت اچھا ہوا کہ وہ ایک طرح سے تزکیہ اور احسان کی مجلس بن گئی، اور ہمارے بزرگوں نے اس میں اپنے بہت سارے قیمتی مشورے دیے تزکیہ و احسان سے متعلق، اور ایسا محسوس ہوا کہ ہم کسی مختلف شیوخ کی مجالس میں جا کر ان سے استفادہ کر رہے تھے تزکیہ و احسان کے سلسلے میں، جو ان کے اپنے تجربات ہے، جو ان کے اپنے مشورے ہیں، ان کی اپنی نصیحت ہے، اس کا فیض ہم لوگ حاصل کر رہے تھے۔ تو دوسرے جو بک ڈسکشن ہوتے رہتے ہیں تو وہ تو عام طور سے بالکل فوکس ہوتے ہیں کتاب کے اوپر، لیکن غالباً موضوع کی وجہ سے اور جو مشائخ اس میں شریک ہوئے ان کے ذوق کی وجہ سے یہ بہت اچھا ہوا کہ اس میں بہت ساری گفتگو جو ہے وہ تزکیہ اور احسان کے تعلق سے ایسی آئی جو ہمارے سامعین کے لیے انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں SIO آف انڈیا کا کہ انہوں نے یہ مجلس منعقد کی۔ میں شکر گزار ہوں اپنے محترم بزرگ صلاح الدین شبیر صاحب کا، مولانا مجیب الرحمان عتیق سنبھلی صاحب کا، مولانا محمد شفیع ندوی نقشبندی صاحب کا، اور برادر عزیز شجاع الدین فہد صاحب کا، کہ ان لوگوں نے کتاب کے حوالے سے گفتگو کی اور بہت سارے پہلوؤں کی طرف نشاندہی کی۔ بہت اچھا ہوا کہ یہ ڈسکشن ہوا، جس کی وجہ سے میرے سامنے کتاب کے اور بھی ایسے پہلو جو تشنا ہو سکتے ہیں یا جن پر مزید توجہ دی جا سکتی ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ شجاع الدین صاحب نے جو ہے وہ برملا مطلب کچھ سوالات رکھے، کچھ اشکالات رکھے، باقی حضرات نے، مولانا مجیب الرحمان صاحب نے اور پھر مولانا محمد شفیع الدین ندوی صاحب نے خاص طور سے بہت ہی مطلب گویا کہ حکمت کے ساتھ، کہ زیادہ اس کا احساس بھی نہیں ہو کھل کر، لیکن یہ کہ وہ سارے اشارے دیے جو کہ مطلب کتاب کو اور مفید بنانے میں ہمارے لیے ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اصل میں اس کتاب کا جو اصل محرک تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت اسپریچولیٹی یا روحانیت یہ مطلب عالمی سطح پر ایک بڑی ضرورت کے طور پر پیش ہو رہی ہے، اور اس کی تجارت کاری بھی ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے حوالے سے دنیاوی سطح کے مطلب عالمی سطح کے ہیرو بن رہے ہیں، گرو بن رہے ہیں، اور اس کی تجارت کاری بھی ہو رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے دیگر مذاہب جو ہیں وہ اپنے گویا کی مذہب کو پھیلانے کے لیے بھی کافی کوشش کر رہے ہیں، اور مختلف گرو ہیں، ان کے لاکھوں فالوورز ہیں، پیروکار ہیں، اور وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، بھئی روح کو پوتر ہونا چاہیے، کیسے پوتر کریں، کیسے پاکیزہ بنائے، روح کو خوشی کیسے دی جائے، انسان کو خوشی نہیں مل رہی ہے، پیسوں سے خوشی نہیں مل رہی ہے، کسی چیز سے خوشی نہیں مل رہی ہے، تو اس کی روح کو خوشی کیسے حاصل ہو، اور اس طرح کی باتیں، اور اس کے سلسلے میں ان کی کوششیں ہیں، جس کی وجہ سے تو دعوتی لحاظ سے اس بات کی سب سے پہلے ضرورت محسوس کی گئی، دعوتی لحاظ کی، جو ہمارے اہل اسلام ہیں اور ان میں بھی جو مربی حضرات ہیں، ہمارے حضرت مولانا شفیع الدین ندوی
حفیظہ جیسے اور بھی بہت سارے مربی حضرات ہیں جو مختلف مقامات پر تربیت کا کام کر رہے ہیں۔ تو کچھ ایسی چیزیں جو کہ نئے زمانے کو ایڈریس کرنے والی ہوں، نئے ذہنوں کو ایڈریس کرنے والی ہوں، وہ بنیادی باتیں بتا دی جائیں، ان کو عملی طور پر کس طرح سے پیش کرنا ہے، اور اس کو عمل، اور جس کا ذکر ہمارے مولانا نے کہا کہ سلوک، تو سلوک کا حصہ اس کو کیسے بنانا ہے۔ تو اس میں پھر مختلف مشائخ جو ہیں وہ اور مربی حضرات جو ہیں وہ اپنے اپنے ذوق کا اور اپنے تجربات کا، اپنے امکانات کا سہارا لیتے ہوئے اور اس کو جو ہے وہ گویا کہ عملی شکل دیں گے۔ تو کتاب بنیادی طور پر وہ عملی سے زیادہ وہ اصولی رہنمائی کی ہے کہ ٹپس آ جائیں، بنیادی باتیں آ جائیں، اور گویا کہ ایک طرح سے نظری رہنمائی ہو جائے، عملی چیزوں کی طرف نظری رہنمائی ہو جائے۔ ایک اور پہلو بھی ہے یہ بات کہ قرآن مجید کی روشنی میں مطلب تزکیہ اور احسان کا نظام قائم کیا جائے۔ یہ بات علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے بعد مولانا میر اثر اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا سعدی اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگوں نے پیش کی۔ تو ان کا یہ تھا کہ وہ قرآن کی روشنی میں کس طرح سے تزکیہ اور احسان کا نظام مرتب کیا جائے۔ لیکن اس سلسلے میں جو اب تک باتیں ہوئی تھی وہ ایک طرح سے نظری باتیں تھی، اور اس کا کوئی ایک عملی خاکہ جو ہے وہ نہیں بن سکا تھا۔ تو راقم کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ اس کا ایک عملی خاکہ سامنے آ جائے کہ کس طرح سے قرآن مجید کی روشنی میں ایک تزکیہ کا نظام مرتب کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو کتاب ظاہر مختصر ہے، اور یہ ایک طرح سے آؤٹ لائن ہے، اور گویا کہ خطوط کار ہیں، اور ان خطوط کار کی روشنی میں پھر آپ بہت سارے تجربات کو اس میں شامل کر کے، اور یہ جو سوال ہے کہ کس طرح سے یہ دونوں راہیں ایک دوسرے سے الگ اور کہیں جا کے مل بھی سکتی ہے، تو بنیادی بات وہی ہے کہ جس کی طرف ہمارے محترم شبیر صاحب نے اشارہ کیا کہ بہت سارے تو لوگوں کے ذاتی تجربات ہیں، اور جب آپ تصوف کا جو تزکیہ کا نظام ہے اس کا مطالعہ کریں گے تو اس میں بہت سے امور خطیرہ شامل ہو گئے ہیں، جن کو خود مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امور خطیرہ گردانا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں معتبر کتابوں میں آ گئی ہیں جن کے اوپر شدید قسم کے اشکالات ہوتے ہیں، اور انہی کو حضرت تھانوی نے جو امور خطیرہ قرار دیا ہے۔ تو اگرچہ ان کے کچھ فائدے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو سے جڑے ہوئے وابستہ خطرے بھی ہیں۔ تو پھر ایسی کوئی چیز تیار ہو جس کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں ہوں، تو یہ اسی طرح کی کوشش تھی جس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو جس کو ہم قرآن مجید سے اور سنت سے ٹکرانے والی یا اس کے لیے اجنبی چیز قرار دیں۔ تو جو تصوف کا جو موجودہ نظام ہے، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ تصوف جب ہم کہتے ہیں تو اس میں بہت سے انواع ہیں، ہے نا، بہت سے انواع ہیں، اور اس میں بہت زیادہ تفاوت بھی ہے۔ تو جس سلسلے سے مثال کے طور پر مولانا شفیع الدین ندوی صاحب وابستہ ہیں، اس سلسلے کی اپنی خصوصیات ہیں، دیگر سلسلوں کی اپنی خصوصیات ہیں۔ تو حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے، حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے، ان سلسلوں میں بھی کافی تفاوت پایا جاتا ہے، اور اسے وابستہ لوگوں کا جو الگ الگ سلوک کا طریقہ ہے اس میں بھی بڑا تفاوت پایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو پھر ایک ایسی چیز تیار کرنے کی کوشش کی جائے جو کہ میں متفق علیہ امور جو ہے ان کو شامل کیا جائے، اور مختلفی امور اور جو امور خطیرہ کے ضمن میں جو باتیں آتی ہیں ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ تو اور پھر یہ ہے کہ وہ ہمارے اہل علم اور اہل جو فکر ہیں ان کے پاس بھی کتاب پہنچے، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ اسلام کا جو روحانی نظام ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کے روحانی نظام کو مسلمانوں کے سامنے بھی اور غیر مسلموں کے سامنے بھی پیش کیا جائے، ہے نا، کہ اگر تمہیں روح کی طہارت مطلوب ہے تو ہمارے یہاں یہ اس کا نظام ہے، اگر تم روح کی قوت کو ایک ضرورت سمجھتے ہو تو اس کے لیے ہمارے یہاں یہ نظام ہے، اگر تم روح کو کی فرحت اور روح کی خوشی کی متلاشی ہو تو اس کے لیے ہمارے یہاں یہ نظام موجود ہے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری آخری منزل جو ہے وہ اللہ کے
سے جا ملنا ہے، اللہ کے قریب ہو جانا ہے، تو اس کے لیے ہمارے یہ مکمل نظام ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کا روحانی نظام مرتب طریقے سے تمام ضروری جزیات کے ساتھ اور ضروری حوالوں کے ساتھ، اور اس طرح سے کہ وہ لگے کہ یہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے اور وہ انسانی فطرت اور انسانی عقل سے بالکل قریب ہے، اس طرح کا ایک نظام جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ جائے۔ خود میں محسوس یہ کرتا ہوں، جو میرا مشاہدہ ہے، کہ بہت سے مسلمان وہ اس زمانے کے جو دیگر روحانی گرو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان سے متاثر ہے، ان کے پاس جا کر وہ روحانی خوشی تلاش کر رہے ہیں، روح کی شانتی تلاش کر رہے ہیں، روح کی پاکیزگی تلاش کر رہے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں خاص طور سے کارپوریٹ میں تو اس کا بہت بڑا چلن ہے۔ تو جہاں پر کہ گویا کی مادہ پرستی میں رہتے ہوئے، مبتلا رہتے ہوئے روحانی ترقی کا اور روحانی تسکین کا جو ہے وہ ایک سبق سکھایا جاتا ہے، جو سراسر ایک دھوکہ ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی مادہ پرستی میں بھی ملوث رہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے روحانی ارتقاء بھی حاصل ہو جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسے تو روح کو مادے کو کے اوپر روح کو غلبہ دینا ہوگا۔ جب تک مادے پر روح کی حکومت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک وہ صحیح معنوں میں اس کی روح کا ارتقاء نہیں ہو سکتا ہے۔ جب مادہ پرستی کے بوجھ تلے روح دبی ہوئی ہوگی تو کس طرح سے وہ ارتقاء پا سکے؟ تو بہرحال اصل مقصود یہی ہے کہ اسلام کا روحانی نظام وہ اپنے عملی خد و خال کے ساتھ سامنے آ جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہمارے اہل فکر ہے، اہل نظر ہے، اہل سلوک ہے، وہ اپنے اپنے طور پر اس کو کس طرح سے برتتے ہیں، اس کے برتنے کی بہت ساری مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال تو اصل چیز یہی ہے کہ یہ کوشش کس پہلو سے اسلام کا روحانی نظام پیش کرنے کے تعلق سے کہاں تک وہ کامیاب ہو سکی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلے کو اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تربیت کے حوالے سے بات آئی ہے، تربیت کے ضمن میں بھی کچھ کوششیں کی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب راقم کی شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے کہ معلم اخلاق کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ساز دعائیں۔ تو کس طرح سے مسنون دعائیں جو ہیں وہ شخصیت سازی میں غیر معمولی کردار ادا کرتی ہیں، اس پر ایک مختصر کتاب جلدی شائع ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ آپ حضرات کی خدمت تک پہنچے۔ میں آپ حضرات کا دوبارہ بہت بہت شکر گزار ہوں، سامعین کا بھی شکر گزار ہوں، اور جن لوگوں نے اس میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا ان تمام مشائخ اور بزرگوں کا شکر گزار ہوں، اور منتظمین کا شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، اور ہماری اس مجلس کو ذکر کی مجلس قرار دے کر قبول فرما لے، تزکیہ اور احسان کی مجلس قرار دے کر قبول فرما لے، اور ہمیں اپنے گویا کی نفس کی کے تزکیے اور قلب کے تصفیے کے سلسلے میں ہمیں مزید فکر مندی اور مزید کوششوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔